أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم. جزاک اللہ. گڈ آفٹرنون اور السلام علیکم. آج ہم واپسہ آن لائن لیکچر سیریز کے اندر آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج کا لیکچر یا آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہمارے ہر دل عزیز ہمارے استاد ہمارے ٹیچر ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کسی تعارف کے محتاج نہیں. پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم منیر صاحب، جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی منیسوٹا سے کی اینیمل پولٹری ہیلتھ کے اندر، اور انہوں نے ڈفرینٹ جو ہے وہ رول ادا کیے، جس میں یہ پروفیسر بھی رہے، یہ ڈین بھی رہے اور یہ ڈائریکٹر بھی رہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ انٹرنیشنل لیول کے کنسلٹنسیز میں بھی انوالو رہے. انہوں نے جو ہے ایوین انفلوئنزا کنٹرول پروگرام میں بھی کام کیا انڈر ایف اے او کے تحت، اور بہت سی ایمرجنگ پولٹری ڈیزیزز کے اندر انہوں نے کلیدی رول ادا کیے. ہمارے لیے فخر ہے کہ آج انہوں نے ہمیں ٹائم دیا، اور آج جس ٹاپک کے اوپر یہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امپیکٹ آف وائرل ڈیزیزز آن پولٹری پروڈکشن. کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت ڈفرینٹ وائرل بریک تھروز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈفرینٹ ابہام اور ڈفرینٹ تشویش جو ہے وہ پائی جاتی ہے عام عوام الناس میں. ہم ایز اے پروفیشنل اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں کہ ان ڈیزیزز کا امپیکٹ آپ کی پولٹری پروڈکشن پہ ہوتا ہے جو دو طرح کا، ایک آپ کی پرفارمنس پہ اور ایک آپ کی پروفیٹیبلٹی پہ. اور ساتھ ہی ساتھ جو ڈفرینٹ میتھس ہیں جو پولٹری کے اندر جو ہے نا خود ساختہ طور پہ ریلیٹ کر دی جاتی ہیں، ان کی حقیقت کو بھی ہم نے سمجھنا ہے. اور آج ہم نے بہت سی نئی چیزیں سر سے سیکھنی ہے. تو میں وداؤٹ ٹائم ضائع کیے بغیر پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم منیر صاحب کو دعوت دوں گا کہ سر اسکرین از یورس، اور آج ہمیں بتائیں کہ جو وائرل ڈیزیزز ہیں ان کا پولٹری پروڈکشن کے اوپر کیا رول ہے اور کیا امپورٹنس ہے. اوور ٹو یو سر. Thank you. I think everybody can hear me. Bismillahirrahmanirrahim. I'm thankful to Dr. Jidoon, to World Poultry Science Association, to Abaidur Rahman Tanoli, to other participants. I have been asked to talk about the impact of viral diseases on poultry production. So, can Dr. Abaidur Rahman share my screen, please? Let us move to the next slide. I'm thankful in this presentation. Dr. Ghulam Abbas is Assistant Professor Poultry Production, and Dr. Qurratul Ain Amin, she is also Assistant Professor in Microbiology. We are all working on poultry production on its various aspects, diseases, disease control, various production parameters. So I hope that the information which I'm going to present will be well known to the people today. Thank you. Next, please. سر کنٹرول آپ کے پاس ہی ہے. اچھا ٹھیک ہو گیا. اوکے پولٹری پروڈکٹ یہ اوپر والا ختم کرے گا. یہ ختم کر ہاں ٹھیک ہے. ختم نہیں یہ اوپر لکھا ہوا آ رہا ہے نا کچھ. اس کو پیچھے لے لیں. Okay, let us see that our poultry industry is a multi-billion-dollar industry, and we all know that this is a major source of meat and eggs, a very good source of fertilizers. Good production performances depend on many things, and most important is the management efficacy. And management efficacy is basically important for feeding, housing, grading, uniformity, checking, protection from environment. Yeah, یہ screen آدھی تو نہیں یہ دیکھنا ادھر سے وہ پوری نہیں نظر آ رہی.
یہ جو بیٹھے ہیں نا لوگ ان کو میوٹ کر دیں. ہاں یہ ٹھیک ہے. Okay, and then we have the important role of housing of chicks from proven good, very good performer breeders, effective disease control, and then we have to see how do we deal with the sick bird, do we treat with them, and how we dispose of their carcasses, what is biosecurity, and above all, what is biosafety for the people who are working with the poultry. In this scenario, one of the most important factor in profitable production of poultry is the control of diseases using various tools. One of those tools is the vaccination, and vaccination we know that there are different kinds of vaccine used in poultry. In breeder poultry, we give more injections of various pathogens, vaccines, whereas in broilers, we give a little lesser number. In layers, we give almost equivalent to the breeder hens. I will be talking about the vaccinations used for various kinds of organisms, animals, birds in the next few slides. So what are the important diseases which have been diagnosed in Pakistan? And I'm sure that Dr. Hanif is here. He will be helping me in knowing that poultry diseases, most prevalent disease in poultry is in Newcastle. When I was born, when I graduated from veterinary university, then even then this poultry disease, Newcastle disease, Ranikhet was very important. And then we have infectious bronchitis, myself PhD in infectious bronchitis, and I will be sharing some of the information. Then we have avian influenza. I have been working as country director on avian influenza control in Pakistan. We have egg drop syndrome. One of my PhD students did work on EDS. Avian encephalomyelitis, infectious laryngotracheitis, all, Marek's disease, these are the herpes virus infections. Leukocyst. When poultry came in Pakistan in the 60s, the leukocyst was also there with the poultry. Hydropericardial syndrome, a disease first diagnosed in Pakistan, and I was included in government committee which really diagnosed it. Then we have pox, wet pox and dry pox, Gamboro. And then we have reovirus infection where really those infections really do not let the bird to grow optically or basically they interfere with growth. Next, please. Okay, before we go to the diseases and their control, some of the information which is very relevant here is the first of all, how we should control the disease. And you know there are three things. One is the host, second is the environment, and third one is the virus or whatever the pathogen we have in the environment. Host, if we are talking about the host, if the host is immunocompetent, it is able to withstand the challenge of the viruses. This is number one requirement for profitable production, as there will be very low diseases occurrence compared to the one which are not immunocompetent. Then we have to see the management system. So far I remember there are two systems nowadays. One is the open system, and another is the environment control system. And in the open system of housing the birds are left on the mercy of the environment. And if the viruses and pathogens are present in the environment, it is very easy for them to infect the birds' populations. But if they are in an environment can be controlled, it can be disinfected, and there are other very good things in the environment control system. You can control the air supply, you can control the humidity, you can control the feeding, you can control the water. And
Okay, this was basically two very important things. Host, its immunocompetency, and the management system in which it is there. Of course, under the environment control system, birds are lesser exposed to the disease agents, including virus. Now let us start to the virus. Virus which can cause the disease if it is pathogenic. आपको पता है वायरस की भी 3-4 किस्में होती हैं in terms of pathogenicity. कि कोई low pathogenic viruses होते हैं जैसे avian influenza, high pathogenic viruses होते हैं जैसे वो भी avian influenza में. लेकिन अगर हम कहें कि the lantogenic virus भी हैं which do not really cause the disease so great, but they are able to just help the bird to seroconvert. In fact, these lantogenic viruses are mostly used to prevent the diseases. Then we have like pathogenic viruses which are able to cause disease. और ND के बारे में जब हम बात करते हैं तो very recently during recent days and I have been talking to people in poultry people who come to our college for their diagnosis. A very virulent type of Newcastle disease is still there in Pakistan. तो उनका जो virulence है, virulence के base पे भी हम कह सकते हैं we have to take some measures which could help in preventing the disease. Then the environment, I said the environment is most important. If the virus is still in the environment and whatever disinfection programs you are taking, whatever immunization you are going to do to the birds, but still the infection chances will be there because the environment is highly contaminated with the virulent viruses. Then how we deal with the biosecure environment, how we can secure our environment to prevent diseases. तो उसमें क्या है, बायो कंटेनमेंट है, बायो सिक्योरिटी है, एंटी रूट्स है फार्म के ऊपर, उसके आगे मैं चल के बात करूंगा. Then there is very important issue जो कि चूंकि मैं खुद भी आपकी डिजीज कंट्रोल कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ फ्रॉम वेरी बिगनिंग, तो वैक्सीनेशन प्रोग्राम अभी कोशिश हम करते हैं कि जी एक प्रोग्राम दैट इज गुड फॉर ऑल द कंट्री और ऑल द provinces, probably that is not the case. We have to devise the vaccination program as per occurrence of various kinds of diseases in the various regions of Pakistan, various provinces, and vis-a-vis also we have to think if the diseases are also present in the countries bordering Pakistan, जैसे इंडिया है, ईरान है, अफगानिस्तान है, तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है. वैक्सीनेशन प्रोग्राम मस्ट बी देयर. हमें पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ वैक्सीन वी हैव टू यूज ऑन द डे वन, व्हिच वन वी हैव टू यूज आफ्टर 4-5 days, then 13 days, many things like that. Then the very important information is also regarding the infection control is the rodent and wild birds and stray animals control. I can give you one information that there was a farm रैनाला खुर्द के पास. मुझे फार्मर ने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे जो बर्ड हैं, मैं उनकी उम्र है तकरीबन 32 हफ्ते है और मैं उनको तकरीबन 200 ग्राम फीड पर बर्ड दे रहा हूँ. और जो बर्ड्स हैं वो वेट नहीं ले रहे और बेसिकली वो जो बर्ड्स हैं वो मतलब प्रोडक्शन बहुत कम, हालांकि 32 वीक के ऊपर प्रोडक्शन जो है दैट इज प्रॉब्ली एट द पीक. तो एनीवे मैंने कहा चले चलते हैं. मैंने देखा तो मैंने कहा जी मैं रात आपके फार्म पे सोऊं. तो उनको मैंने ये भी कहा कि मैं देखूंगा कि जो फार्म की जो लाइट्स जब आप ऑन करते हैं कि वो फीडर नीचे करते हैं तो वो भी मैं देखूंगा. तो यू बिलीव मी कि फीडर के अंदर एक फीडर के अंदर कम से कम 15-20 किस्म के जो चूहे थे वो. Or they were, so I realized that most of the feed which is being offered to the name of the birds, it is being taken up by the wild rats. So things like that, this is the stray animals, they are also going from one place to another farm, or they are traveling here and there, and they are taking the carcasses, eating the carcasses, they are infected. So they are also transferring the
disease from one farm to another farm. Then wild birds control, very important. اکثر ہم ڈسکریج کرتے ہیں کہ فارمز کے اوپر آپ جو درخت ہیں وہ سایہ دار درخت ہیں اور فارم کے اوپر پانی نہیں ہونا چاہیے. جو اکثر ہم جو پانی جو ہے باہر پھینک لیتے ہیں اور وہ پانی وائلڈ برڈ وائلڈ اینیملز کین ٹیک, تو وہ بھی ایک سورس آف پرابلم بن جاتا ہے. Okay, impact of wild disease on poultry product, this is basically the topic. So ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ there are various systems of the body which are very important, and they can all the viruses can infect, the pathogenic viruses can infect mostly all systems of the body, and they can disturb the normal physiological and physical activities of the bird. In fact, they are compromised. They are not according to the need of the growth of the bird. Most commonly infected systems in poultry are respiratory system, digestive system, nervous system, poor development of musculature, poor growth development, reproductive system infections. Anyway, infection of any of these systems can lead to very poor performances. Poor appetite on part of the bird, decreased water take, poor growth, and poor carcass development, poor carcass quality, loss of egg production, and the eggs produced are very inferior quality. So these are also very important. Okay, what is the impact on farmers? This is most important. Farmers suffer due to morbidity, mortality, poor growth, uneven growth, and production performances are very low, like reduced body weight, poor FCR, جتنا مرضی فیڈ دیتے رہے وہ ان کو ویٹ گین ہی نہیں کرنا. پور یورپین ایفیشنسی فیکٹر ہے, یہ جب آپ کو اوور آل ایک انفارمیشن دیتا ہے کہ ایک فلاک میں سے آپ کو کیا فائدہ ہوا اور کیا آپ کو نقصان ہوا. اینڈ دین فلاک یونیفارملی جب ڈسٹرب ہو جائے گی تو اس صورتحال میں کیا ہوگا, the farmer will not be able to market the bird at the same time. کہ اسی فلاک میں ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 کلو کا برڈ بھی ہو اور اسی فلاک میں ایسا ہوگا کہ جو 200 گرام کا بھی ہو. وہ جو اس طرح کے جو فلاکس ہیں جن میں پور یونیفارمٹی ہے اور پور FCR ہے, تو ان کو مارکیٹ کرنا فارمر کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. اور الٹیمیٹلی اس قسم کی جو پور یونیفارمٹی ہے سم ٹائم have a great economical loss for the farmer. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ڈکریز ان ایگ پروڈکشن, اور اس میں ایگ پروڈکشن کا جو نمبر ہے اس کی کوالٹی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے. یہ نیچے میں نے کچھ تصویریں دی ہوئی ہیں آپ کو ایگ کی, تو یہ بیسیکلی یہ بھی بڑی امپورٹنٹ فار اس کے جی ایگ کی جو کوالٹی, ایک تو ایکسٹرنل کوالٹی ہم کہتے ہیں کہ جی وہ جو اسمال ایگز ہو گئے جی, irregular shape eggs ہو گئے جی, ان کے جو پیری ایگز ہو گئے جی, اس کے بعد سافٹ شیل ایگز ہو گئے جی, لاسٹ ایگ سیلز جن کو ہم ویسے ہی ہاتھ لگاتے ہیں وہ ایگ جو ہے وہ اس کی جو ایگ یولک ہے جب البومن وغیرہ باہر نکل جاتی ہے. تو یہ اس طرح کی پرابلم ہمارے ملک میں ایک اور جی جو ہم سائنسدانوں کو میں کہتا رہا ہوں, میں اپنے پروفیسر صاحب کو کہتا ہوں, ہمیں کبھی ہم نے انفیریئر کوالٹی کے اوپر توجہ نہیں دی. I know many of the diseases which can infect interior quality جو کہ inferior ہو جاتی ہے, اس میں کیا ہے کہ میٹ اسپاٹ آ جائے گا یولک کے, بلڈ اسپاٹ آ جائے گا البومن کا. تو جب وہ ہاؤس ہولڈ لیڈی وہ کھولے گی اس طرح کا انڈا, وہ کہے گی جی میں تو یہ انڈا نہیں پکا کے دیتی کسی کو. ٹھیک ہے, تو یہ بھی انفیریئر کوالٹی, اور اس کوالٹی کو بھی مانیٹر کرنے کے لیے بھی ہمیں ایک, میں امریکہ میں کیا کرتا تھا ہارڈ یونٹ ڈٹرمنیشن. وہ جو ہارڈ یونٹ ہیں وہ بیسیکلی دے انڈیکیٹ کہ اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ جی البومن کا سائز کتنا ہے, اس کا جو مطلب ہے اس کا ٹیکسچر کیسا ہے. سم ٹائمز آئی ہیو کم اکراس دی البومن اینڈ انٹرنل یولک جس میں بدبو آتی تھی. اس میں کیا تھا وہ جب بھی ہم اس کو آئسولیٹ کرتے تھے وہ اسکریچ ہے پلائی سے نکلتے تھے. تو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں.
ایک اور بھی جو امپیکٹ ہوتا ہے اس کا دیٹ از بیسیکلی کلنگ ریٹ بڑھتا ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں فیلڈ میں زیادہ کام وہ کہتے تھے جی 0.25% جو ہے پر ویک کی تو اجازت ہے, اس سے اوپر جتنا جائے گا اتنا فارمر کا بلڈ پریشر خراب ہوتا رہے گا اور اس کو لاس ہوتا رہے گا. تو کیا ہے کہ کلنگ ریٹ بھی بہت ہو جاتا ہے. برڈ ہوتا بظاہر زندہ ہی ہوتا ہے لیکن وہ وزن ہی نہیں کر رہا, اور اس میں اکثر جو ہے وہ لو ویٹ ہوں گے, یا مطلب ان کا گروتھ سائز ہے وہ چھوٹا ہوگا, یا وہ مطلب سٹنٹڈ گروتھ ہوگی, ٹوٹلی سٹنٹڈ. میں آپ کے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ جو انفیکشس برونکائٹس ہے یا اے ہے, اس میں جو ایمبریو ہے وہ سٹنٹڈ نکلتا ہے. تو دیٹ ان کا جو سائز ہے دیٹ از آلموسٹ 1/3 آف دی نارمل سائز آف دی ڈے اولڈ. تو وہ پراجنی کو لے کے چلائیں گے. اس لیے میں نے شروع میں کہا گیٹ یور برڈس فرام اے ویری ویل ریپیوٹیڈ میٹرنل اینٹی باڈی کنٹیننگ فلاک. اس کے بعد میٹ کوالٹی کی پرابلم کیا ہے. ہمارے ملک میں جو پولٹری کے جو مطلب ہے اب سلاٹر ہاؤسز بن گئے ہیں, اور ان میں جیسے وہ ریسپیریٹری سسٹم دیکھتے ہیں وہ اس کا سارا پنجر جو ہے اس کو کہتے ہیں جی یہ اس کو ڈسکارڈ. مسکولیچر ڈیولپمنٹ کا کیا ہے کہ بہت سی بیماریاں جیسے گنگوروں میں نے دیکھا بہت سی, اس میں یا ایوین انفلوئنزا میں کیا ہے کہ وہ جو اس کی جو کارکس ہے اس کے اوپر ہی آپ کو ہیمریجز نظر آتے. تو کیا کون لے گا اس قسم کے کارکس. اور پھر یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر کئی دفعہ اسپاٹس آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں بی کے اوپر اسپاٹس آ گئے, بی کے اوپر جب وہ پاک کے آ گئے, ڈرائی پاکس آ گئی, تو نو باڈی وڈ لائک ٹو بائی دیٹ ٹائپ آف برڈ. اور فرٹیلیٹی کے بہت سے وائرسز جو ہیں جو فرٹیلیٹی کو جب ان کی گروتھ ہی پراپر نہیں ہوگی, ان کا ریپروڈکٹیو سسٹم ہی پراپر نہیں ہوگا, تو پھر فرٹیلیٹی کہاں سے آئے. اور میل جو ہوتے ہیں ان کی کیئر میرا خیال ہے ان کی کیئر زیادہ کی جاتی ہے. ان کا ویٹ اور اس کے اوپر کی بیس کر کے ان کے مطلب اسٹینڈنگ پوسچر, ان کا آئی ٹیکسچر, ان کا جو بیک کا اور واٹرز کا اس کی وہ رنگت دے کے کئی دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں دس برڈ از ہیلدی, دس برڈ از, جو سائنوسز ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں دے آر ناٹ ہیلدی. تو فرٹیلیٹی بھی پھر ان کی ڈکریز ہوتی ہے. اب اگر ایک نارمل ہیلدی جو فلاک ہے اس کی فرٹیلیٹی 90% ہے, 95% ہے, تو اس قسم میں فرٹیلیٹی کیا ہے جی 40% ہو گئی ہے. یہ آئی وی جو ہے یہ فرٹیلیٹی کو بھی گڑبڑ کرتا ہے. تو بہرحال اس طرح جو ہیچیبلٹی ہے, اب ہیچیبلٹی میں بھی کیا ہے کہ بہت سے فیکٹرز ہیں, اگرچہ انکوبیٹرز کے ہیچر کے بھی فیکٹرز ہیں جو ہیچی میں لوگ جو کام کرتے ہیں, بٹ sometimes these pathogens they help in decreasing the hatchability. جیسے میں نے infectious bronchitis کی ایگزامپل دی. میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا کہ جی ہیچیبلٹی دیکھیں ایک آرکنساس اسٹرین کی جو کہ ایک امریکن اسٹرین ہے compared to the non-infected Arkansas non-infected frogs. So there was at least 15% difference. 15% وہ 65% تھی اور دوسرے کی ہیچیبلٹی 80% نان افیکٹ. تو یہ بھی ایک ہے. اور کوالٹی جو ہے پروجنی کی, میں نے پہلے کہا کہ جو چوزا نکلے گا سم ٹائم فرام دی انفیکٹڈ فلاکس, اس کا ایک تو ہوگا جی ویسے ہی اگر کبھی آپ اس کا ایمبریو ہی دیکھیں 18-19 دن کے اوپر, تو اس کی ایک ہوگی سرفس کنجیکشن, مسکولر کنجیکشن. ایک اوور آل اس کا جو مطلب ہے مسکولیچر ہے وہ سرخ رنگ کا جیسے بلڈ چھایا ہوا, جبکہ جو نارمل آپ کو فلاک سے پروجنی ہوگی وہ ایسا نہیں. پھر سائز کے حوالے سے میں نے کہا کہ آئی وی کے حوالے سے کہ اس میں سٹنٹڈ گروتھ, ڈوارفزم, ہم سمجھتے ہیں ڈیفالٹ چیکس جو ہیں وہ پروڈیوس ہو گئے. تو یہ چیکس کسی کو نہیں چاہیے ہوں گے. اس کے بعد لیٹ اس سی واٹ از امپیکٹ آن فارمرس. میں نے پہلے بھی تھوڑا سا ہنٹ دیا ہے. مارٹیلٹی, ماربیڈیٹی, poor weight gains and variability in weight gains. Birds marketing is adversely affected. Farmers lose income from the flocks. Occasionally losses are so high that the farmers go out of business. یہ میرا خیال ہے ڈاکٹر نیف نذیر صاحب اگر ہیں تو اس کے اوپر روشنی ڈالیں. Poor egg production, poor egg number, poor egg quality, poor fertility, poor hatchability, یہ direct losses cause کرتے ہیں to the farmers. And diseases like ND and avian influenza
hydropericardium syndrome, lysis are unbearable for the farmer. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں کسی زمانے میں ایک بہت بڑی ہیچری ہے کھانے وال میں, وہاں جا کے میں ان کو کنسلٹنسی دیتا تھا. تو وہاں ایک فارمر اتفاق سے میں جب ان کو نکل رہا تھا ہیچری سے تو مل گیا جی میں نے آپ کو ملنا. تو میں نے کیا کہنے لگا جی وہ فلاں جگہ ایک 40,000 کا فلاک ہے, انفلوئنزا آیا ہوا ہے اور 40 دن کا فلاک. تو وہ جو فارمر جاتا ہے اس کے پاس وہ جو اس کا ریٹ ہے وہ ریٹ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے جی کہ اگر نارمل ریٹ جو ہے مطلب 100 روپیہ ہے تو وہ کہتا ہے جی میں 15 روپے کلو دوں. یہ ہے فارمر کے اوپر. مجھے یاد ہے کہ جب S793 آئی تھی تو ایک بہت بڑی ہیچری, ایک بہت بڑا فارم جو تھا, انہوں نے کہا کہ جی ہم مفت یہ جو پولٹری اس کو مارتے ہیں بریڈر فلاک. تو لوگوں نے وہ بریڈر فلاک لینے سے بھی انکار کر دیا کہ اس کو انفلوئنزا ہے ہوا ہے اور یہ پیتھوجینک ہے. تو اس طرح کی چیز ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ جب الٹیمیٹلی پھر کیا ہوتا ہے, میرے ایک دوست ریسنٹلی فوت ہوئے, بہت بڑے فارم کے مینیجر تھے, مالک تھے بلکہ. تو وہ بیمار ہو گئے, ان کو ہارٹ اٹیک ہو گیا. تو میں ان کو ملنے گیا تو میں نے کہا کوئی بات نہیں, اللہ بہتر کرے. وہ کہنے لگے کہ مجھے تو اتنا لاس ہو گیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے, میرا 1 لاکھ برڈ مر گیا. اور اندازہ کہیں کہ ایک بریڈر ہے اگر اف اٹ از آف ورتھ 3,000 روپیز تو آپ اندازہ لگا لیں 1 لاکھ کا کتنا ہوتا لاس ہوا. تو اس بندے کو تو مر جانا چاہیے. اور میں نے آئی ہیو سین مینی آف دی کیسز جو کانسٹرنیشن ہے آف دی فارمرس وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. تو یہ تھوڑا سا میں نے بتایا ہوا کہ کتنے پرسنٹ جو ہے پروڈکشن کم ہو جاتی ہے. آئی بی میں 70% تک کم ہو سکتی ہے, ای ڈی ایس میں 50% تک کم ہو سکتی ہے پروڈکشن کی. ایوین میٹانیومواسس جو ہے اس میں 60%. تو دس از اے ریڈکشن. یعنی اگر آپ نے 100 انڈے لینے ہیں وہ مطلب ہے اگر اس کی جگہ آپ کو 30 انڈے ملیں گے تو آپ کا جو برڈ جو ہے اس کی فیڈ کا بھی پیسے پورے نہیں کر سکتے. ایوین انفلوئنزا میں آئی نو ایک فارم کے میں نے کام کیا تو دیر واز مارٹیلٹی اپ ٹو 90%. دیٹ فارم واز ریئل. اسی طرح انسیفلائٹس میں بھی بہت زیادہ پروڈکشن ڈراپ ہوتی ہے. تو یہ آئی ایل ٹی میں بھی پروڈکشن لاس ہو جاتے ہیں بہت. اور یہ جو بیماریاں میں نے اوپر لکھی ہیں میرج ڈیزیز وغیرہ یہ سارے پاکستان میں میں نے خود ڈائگنوز کی گئی ہیں. اور میں نیم نذیر صاحب کو کہتا تھا کہ آپ نے زیادہ فارم دیکھے ہیں کہ میں نے زیادہ فارم دیکھے ہیں. تو وہ نیم نذیر صاحب کہتے ہیں لگتے ہیں ہم دونوں نے بہت سے فارم دیکھے. دیز آر دی ایگ ڈیفارمٹیز جس کی میں نے ابھی بات کی. پی وی ایگز ہیں, سافٹ شیل ایگز ہیں, اور ایگ کے جو مطلب جو شیل ہے اس کا کلر ہی چینج ہوتا ہے. کوئی پرابلم آ کے مثلا آپ جاتے ہیں جی وائٹ لیگ ہاؤنڈ کے ہم نے انڈے لینے ہیں اور وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ جی بالکل سلائڈ سا یلو سا کلر ہے اور بالکل آپ اس کو دیکھنا نہیں چاہتے. تو اس قسم کا. اور پھر لارج اینڈ جن کو WO کیکس بھی کہہ دیتے ہیں کئی دفعہ, اور ان کے پھر پوائنٹڈ اینڈز ہوتے ہیں. جب شارپ اینڈ ہے وہ پوائنٹڈ ہوتے ہیں, بہت زیادہ پوائنٹڈ, اور اس کے اوپر اسٹرائیشن بنے ہوتے ہیں. دیز آر دی ڈیفارمٹیز which are present due to this. یہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو people those who work with the poultry they know what are the liens and the reproductive tract and the IB and the egg drop syndrome. یہ کسی اور دن سٹنگ رکھ لیں گے. نیمو وائرس میں کیا ہے, ND میں کیا ہوتا ہے, اور ایوین انفلوئنزا میں کیا ہے. Most of the time these systems of reproduction, oviduct problem ہے, اس کے بعد سالپنجائٹس ہو گئی ہے, ٹیومر بن گئے ہیں. بہت سارے جو ٹیومرز ہیں یہ جو جیسے لیوکوسس وائرس ہے یا میرکس ڈیزیز وائرس میں اس قسم کی پرابلم آتی ہے. ہیپاٹائٹس میں بھی یوبلین ہے, اس میں بھی اووی ڈکٹس جو ہیں وہ بھی افیکٹ ہوتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ انفارمیشن ہے جو کہ کسی Now what is the impact on poultry welfare? First of all there is stress. جیسے برڈ انیزی ہوگا, اسٹریس پڑے گی, وہ کھانا پینا بند کر دیں. ریفیوزل ٹو ڈرنک اینڈ فیڈ. اگر بعض ڈیزیز ایسے ہونے کہ ان کے بڑے اپیرنٹ سائنز آ جاتے ہیں جیسے سویلنگ آف ہیڈ ہو گئی, آئی لیڈ ہو گئی, کوم میں پرابلم آئی, کوم سوج گئی, کوم کالے رنگ کی ہو گئی, کوم کی ایٹروفی ہو گئی.
واٹرز کا بھی یہی حال ہوتا ہے. لیگس کے اوپر ایویئن انفلوئنزا میں دیکھتا ہوں اس کے لیے لیگس کی بجائے اس کے اوپر ہیمریجک وینز. کچھ بیماری ایسی جن میں اسکیلی لیگس بنتے ہیں اور کچھ بیماری ہوتی ہے جن میں وہ ڈیفارمٹیز ہی ہو جاتی ہیں, وہ جوائنٹس ہو جاتے ہیں آرتھرائٹس, جیسے وائرل آرتھرائٹس. اوکے, تو یہ ہے بیسیکلی. اور واٹرز کا کلر چینج ہو گیا, سائنوسز آف واٹر, یہ ایویئن انفلوئنزا میں بہت ہوتا ہے. اور ایک مائکوپلازما, اس میں بھی پرابلم اس قسم کی آتی ہے. نیزل ڈسچارج ہے, کوئی بھی ریسپیریٹری ٹریکٹ کی ڈیزیز ہوگی تو وہ ایون دی ڈائجسٹو ٹریکٹ ڈیزیز دیر از نیزل ڈسچارج, دیر از سنیزنگ, دیر از کوفنگ, اور پھر بعض کا جو ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں ڈائریا ہو گیا. تو ایک اوور آل جو پرابلم ہے پولٹری ویلفیئر کی ہو جاتی ہے. اور پھر جو پولٹری کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہم جیسے ویٹرینیرین ہیں تو وہ کہتے ہیں زونوٹک پرابلم. جیسے مجھے when I was working for my MPhil تو مجھے یہ نیو کیسل ہو گئی تھی, میری آنکھوں میں ہیمریجک کنجکٹیوائٹس مجھے خود ہو گئی تھی. ایک اسٹرین ہے اینڈی وائرس جس کو کہتے ہیں جلبرٹ بونی اسٹرین, جی بی وائرس, جی بی ٹیکسس وائرس. مجھے یہ پرابلم ایویئن انفلوئنزا کے since I was a country director of this avian influenza program, مجھے یاد ہے کہ میں صبح ساتھ میں 2 ڈاکٹر تو بیچارے اللہ کو ہی پیارے ہو گئے تھے ڈیو ٹو انفلوئنزا, اور ان کی فیملی کو پرابلم ہو گئی. پھر جو ڈاکٹر وہاں کام کرتے تھے, جو مریض جاتے تھے ایویئن انفلوئنزا پارٹر, 1-2 ڈاکٹر بیچارے بیمار ہوئے. تو آئی کین ریکال کہ وہ بڑا ڈیفیکلٹ ٹائم تھا. نہ ہو وی کین, یہ سارا کچھ بتانے کے بعد ہم اس کو اوائڈ کیسے کر سکتے ہیں, ہاؤ وی کین اوائڈ دی وائرل انفیکشن. پہلی بات جو میں نے کہا کہ اسٹرکٹ بایو سیکورٹی ہونی چاہیے. پولٹری کو انڈور ہاؤس کرے تو زیادہ بہتر ہے. انوائرمنٹل سسٹم میں کریں, انوائرمنٹ کنٹرول سسٹم میں. وائڈلی یوز آف فارم پونڈز اور ادر فلاٹ فیڈرز بینگ کر. اثر ہوتا ہے کہ جی میں نے جی یہ فارم لیا تھا, اس وجہ فارم ہم نے ڈسپوز آف کر دیا, مارکیٹ ہو گیا, اس کے ڈرنکر بھی پڑے ہیں, اس کے فیڈر بھی پڑے ہیں, اس کی کچھ فیڈ بھی پڑی ہوتی. اور بعض کار وہاں سے کیا کہتے ہیں وہ لیٹر بھی لے آتے ہیں کہ جی لیٹر تو بڑا جی ٹھیک ہی لگ رہا ہے, بس ٹھیک. سو آل دیز تھنگز کین کنٹین دی ورڈس, they are contaminated with the virus. یہ پہلے میں نے کہہ دیا avoid contact with the wild and domestic waterfowl, avoid going to live bird markets. ہاں یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ, جب ہم انفلوئنزا پہ کام کر رہے تھے, وائلڈ برڈ کی جو مارکیٹ تھے they were rich in influenza virus isolation. ڈس انفیکشن کے بارے میں دیکھیں, اور ڈس انفیکشن کو یوز کرنے سے پہلے, کسی بھی ڈس انفیکٹر یوز کرنے سے پہلے you must be informative کہ اس کی کون سی ڈائلیوشن افیکٹ ہے. تو اس کے لیے ایک میں ٹیسٹ کیا کرتا تھا لیب میں, فینول کوایفیشنٹ ٹیسٹ, کہ جو کو بھی ڈس انفیکشن چیک کرانا تھا اس کی ڈس انفیکشن کی جو پاور ہے اس کو میں فینول کی پاور کے ساتھ کمپیئر کیا. اور جو ویکسینیشن پروگرام ہے یہ بھی ایک سب سے ایک اچھا ٹول ہے. لیکن اگر میں نے جیسے پہلے کہا کہ اگر ویکسین پراپر ٹائم پہ نہیں ہوتی, پراپر روٹ سے نہیں دی جاتی, پراپر طریقے سے اس کی انجیکشن نہیں ہوتی, اور نیڈل جو ہے اگر ہم فریکوینٹلی یوز نہیں کرتے, اکثر ہم ہوتے ہیں کہ ایک ہی نیڈل یوز کر کے جا رہے. تو یہ دنیا میں نے جو فارم کے اوپر دیکھا کہ جو پولٹری کا ویکسینیٹر ہے وہ دنیا میں سب سے زیادہ بزی پرسن, اور سب سے زیادہ اس کو جلدی ہوتی ہے فارم سے نکلنے. تو مطلب یہ مطلب پراپر ویکسینیشن فالو کریں, اس کو پراپر ٹائم کے اوپر دیں, پراپر کمپنی سے لیں, ایک اچھی کمپنی سے لیں, اور اس کی جو مطلب ہے اس کی جو سائنٹیفک بیسڈ ویکسینز ہیں ان کو یوز کریں, اور اس کی پراپر ڈوزز استعمال کریں. اور پھر بھی اگر ویکسین کام نہیں کرتی تو اس کا مطلب یا تو آپ کی ویکسین کا اسٹوریج کام کر رہا, یا اس کی جو کولڈ چین ہے وہ کام نہیں کر رہی, یا آپ کی سرنجز ہے وہ پراپر ڈلیور نہیں کر رہی, یا اس میں پراپر وائرس ہی موجود نہیں ہے جو کہ آپ جس کے تھرو وہ کر رہے ہیں, یا برڈ میں نے شروع میں بولا ہے کہ امیونو کمپیٹنس, یا برڈ امیون سپریسڈ. تو موسٹ آف دی ٹائم یہ میں نے ایک پیپر بھی لکھا امیونو سپریشن ان اینیمل پہ, تو اس میں یہی ہے کہ کوئی بھی وائرس انفیکشن کسی اینیمل میں
کسی ہیومن بینگ میں کسی پولٹری میں وہ انفیکشن آئے گی تو وہ ٹرانزینٹ ٹائپ آف امیونو سپریشن ضرور کرے گی. تو اس کے اوپر بھی ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ویکسینیشن پروگرام ہے وچ از ویری امپارٹینٹ ہے کہ آئی بی کس ڈیٹ کو لگانی ہے, پہلے دن لگانی ہے, آئی بی ڈی کب لگانی ہے, اور اس کا روٹ آف انفیکشن کون سا, مطلب اناکولیشن کیا ہے, اسپرے سے کرنی ہے, سبکوٹیز انجیکشن دینا ہے, اسپرے ہے کیا. تو یہ ساری چیزیں این ڈی میں لگانی ہے. برائلر میں جو 3-4 بڑی امپورٹنٹ ویکسینز ہیں ان میں آئی بی ہے اور آئی بی کلاسک ہے. یہ ایک اسٹیٹ تھی میساچوسٹ, یہ ایک اسٹیٹ بھی ہے یو ایس اے میں. اس اسٹیٹ کے پھر ویریئنٹس آئے اور when I completed my PhD اس وقت 52 ویریئنٹس ور نو, اور اس وقت تقریباً more than 100. اور یہ کرونا وائرس تھا اور آج بھی کرونا وائرسز آپ کو ویریئنٹ وہ پڑھ کے ہم پینک ہوتے ہیں. یار اس کو لگاؤ لاک بیٹری لگاؤ. I think you have to wait for a minute. یہ تھوڑی بیٹری ختم ہو رہی ہے. ہو گیا, ہاں جی تھینک یو. تو پھر این ڈی کی نیو کیسل کی میں نے کہا نا کہ جو نیو کیسل جو لینٹوجینک ہے اس کو ایز اے ویکسین یوز کر سکتے ہیں وداؤٹ اینی آلٹریشن ان دی وائرس. پھر میزوجینک وائرس ہے اس کو بھی آپ ان ایکٹیویٹ کر کے اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں. تو یہ جو وائرس کی ویکسینز ہیں ان کے بارے میں ایک پورا ایک چیپٹر ہے جس کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور پھر ہمارے ملک میں آج کل میں بھی H9 کی پرابلم چل رہی ہے. پچھلے دنوں بھی کافی لوگ مجھے آ کے بتا رہے تھے سارا H9 کی وجہ سے امیونو سپریشن بھی ہو رہا ہے اور بڑھ جو ویٹ گین نہیں کر رہے. تو یہ ساری ویکسین جو ہے آپ نے برائلر کے لیے یوز کرنی. اب لیئر کے لیے بھی وہی آلموسٹ ویکسین ہیں لیکن اس کے علاوہ ایڈیشنل ویکسین ہیں. میرکس ویکسین جو ہے اب ایرا از کمنگ جبکہ یہ ساری ویکسین آپ ہیچری میں ہی کر کے لے جائیں گے ان کے جو فرسٹ ڈوز. تو اس میں ملٹیپل جیسے میں کہتا ہوں نا کہ یہ جو بایوٹیکنالوجی کا دور ہے اس میں ایک ملٹی چینل ہوگا, اس کے اوپر سوئیاں لگی ہوگی. آپ ایک ہی دفعہ وہ آپ برڈ کو اس کو میں سے سیمپل لیں گے اور آپ کو ودن 20 منٹس آپ کو 8-10 بیماریوں کے ریزلٹس ملتے ہیں. تو اسی طرح جو ہیچریز ہے اس کے اوپر بھی کچھ قسم کی چیزیں آ رہی ہیں کہ میرس ویکسین جو ہے وہ ہیچری میں لگے لیکن اور بھی لگنی شروع ہو جائے گی. این ڈی آئی بھی ہے ہائیڈروپیریکارڈیم سنڈروم کی ہے. اوکے لیئر جو ہے اس میں نے دیکھی ہوئی ہے کہ جی ہائیڈروپیریکارڈیم سنڈروم اینڈ اٹ واز این میچور لیئر جو کہ لیگ لیئر تھی اس میں یہ ہائیڈروپیریکارڈیم. آئی بی ڈی ہمارے ایک دوست ہوتے تھے پتہ نہیں نوید صاحب کو پتہ ہے یا نہیں وہ فوت ہو گئے ہوئے ڈاکٹر ظہور علوی. He was marketing manager of the PI شیور. ادھر رائلنڈ روڈ کے اوپر ہی اس کا ایک فارم تھا, نصاری ملتان روڈ پہ کوئی فارم تھا, وہاں جناب آئی بی ڈی آر. It killed his 75% birds. تو اسی طرح پہ یہ ہے کہ فاؤل پاکس ہے, پاکس کی میں نے پہلے بات کی ہے, کورائزا ہے, یہ بڑی امپورٹنٹ ہے جو ہے ویکسین جو ہے یوز. تو یہ مختلف قسم کے جو ہیں مطلب پروگرام مختلف ایریاز میں چلتے ہیں. بعض کا آپ کو ویکسین جو کرتے ہیں انفلوئنزا کی آپ کو H5N1 کی اس میں وائرس کی اسٹرین ڈالتے ہیں, بعض کا H7 ڈالتے ہیں, بعض کا آپ H9 ڈالتے ہیں. تو یہ ساری جو ہے اس کے علاوہ جو مطلب لیئر میں ہم دیکھتے ہیں جی کہ ای ڈی ایس کی ویکسین, این ڈی کی ویکسین, آئی بی کی ویکسین, کلڈ ویکسین جو ہے یہ اسکیڈول دیا ہوا ہے. میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر جدون سے کہ جو پارٹیسپینٹس ہیں اگر ان کو ای میل ہو جائے گی سارا. How to avoid virus infection in poultry houses, control wild and stray animals, seek diagnostic help on unusual deaths, avoid contact with your flock if working in poultry or swine processing. Swine processing بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ مکسل کے طور پہ کام کرتا ہے سوائن. ایک جگہ ایک انسان کو بھی انفلوئنزا ہو گیا, اس جگہ پولٹری کو بھی ہو گیا,
وہ دونوں کا وائرس جو ہے it will go into the swines اور it will mix up and a new type of virus will emerge. جیسے پہلے کہا کہ do not share equipment from various poultry farm sheds, proper disinfection کریں اور جو ویکسینیشن پروگرام جو ہیں اس کو فالو کرے which is recommended by the experts یا آپ کے جو ویٹنری ہیں کم از کم وہ جو آپ کو ریکمینڈ کر رہے ہیں اس کے مطابق کریں. نیور سے کہ جی میں نے جی پولٹری ویکسین اس کی تو میرے پاس پیسے ہیں یہ میں نہیں کرنے, تو یہ بھی ایک پرابلم ہوتی ہے, اس سے بھی پریسپٹیشن آف وائرسز ہوتی ہے. آئی نو مجھے یاد ہے کہ H7 کے ٹائم میں بہت سے فارمر جو تھے وہ اسکپ کر جاتے تھے ویکسینس, لیکن اللہ تعالیٰ جب معاملہ ٹھیک رکھے تو میرا خیال ہے کہ نیور اسکپ اینی ویکسین. زونوسس موسٹ امپورٹنٹ, یہ پہلے ہی میں نے بتا دیا ہے. ایوین انفلوئنزا از ٹرانسمیسیبل ٹو ہیومن اینڈ از ٹرانسمیسیبل ٹو ہیومنز. کنزیومر رسک بھی ہوتا ہے. جب ایوین انفلوئنزا آ گیا H5N1 لوگ انڈے نہیں لیتے تھے مارکیٹ سے, لوگ مرغی نہیں خریدتے تھے جا کے مارکیٹ سے, لیکن پھر الٹیمیٹلی وی ہیڈ ٹو گو فار دی کنزیومر ایجوکیشن کہ جی جب مرغی باہر ہو جائے گی وائرس از ویری فریجائل اٹ ول بی کلڈ. اس طرح جو انڈے ہیں جب آپ اس کو ہاف فرائی نہ لیں, بہت سے جو ممالک ہیں ہم نے ہاف فرائی کر. مجھے یاد ہے کہ کچھ بندے میں نے دیکھے پاکستان میں بھی وہ انڈا پھینٹ کے پی جاتے وداؤٹ ایون کوکنگ اٹ, تو وہ بھی کنزیومر ایجوکیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم بیماریاں ہوتی ہیں تو پھر ہم دیکھتے ہیں سپر انفیکشن وتھ بیکٹیریا بھی ہو جاتی ہے. اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے اصل اس کی کاز ہوتی ہے امیونو سپریشن, بیکٹیریل سپر انفیکشن, پھر ہم اس کو لا تعداد اینٹی بایوٹکس دیتے ہیں. اور پھر جو لا تعداد اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں جب اس قسم کی مرغی کو آپ ذبح کرتے ہیں تو ڈرگ ریزیڈیوز جو ہیں وہ نقصان دہ ہوتے ہیں فار دی پیپل ہو آر کنزیومر. کنزیومر کے اوپر کیا ہے, کنٹیکٹ بٹوین کنزیومر اینڈ پیتھوجن لائیو برڈس اینڈ میٹ پروڈکٹ ہیو انفیکٹڈ برڈس, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اس کو کم سے کم ہونا چاہیے. پروڈکشن چین از افیکٹڈ ڈیو ٹو ہیوج مارٹیلٹی افیکٹ آن ڈیمانڈ اینڈ سپلائی. آپ پچھلے دنوں آپ کو دیکھا, مجھے ایک میرے دوست ہیں بہت بڑے بریڈنگ کمپنی کے مالک تھے, وہ کہہ رہے تھے 3-4 سال سے پولٹری کی قیمتیں ہی نہیں بڑھ رہی. اس کے علاوہ ڈیزیز پریشر بہت آیا ہوا, تو دونوں فیکٹر کی وجہ سے جو لوگ دے رہے ہیں آؤٹ آف بزنس. اور پھر آپ نے دیکھا عید کے اوپر 500 روپے پر کے جی جو تھے وہ مرغی آپ کو ملے. تو یہ بھی ہے کہ اب پھر اس قسم کی جو کوالٹی جو ہے وہ پروڈکٹ کی وہی ریڈیو. میں نے دیکھا ہے بہت سی بیماریاں ایسے جیسے چکن انفیکشس انیمیا وائرس جو ہے اس کی وجہ سے کارکیس ہی یلوش ہوتا ہے. تو آپ کون سا وہ بندہ ہوگا جو اس قسم کی کارکیس کو لے گا کہ جی مجھے یہ گوشت دے دیں, تو یہ پھر جو ہے نا ڈیمانڈ اس قسم کے چیزوں کی کم ہوتی ہے. پھر یہ ہے کہ نیشنل لاس ہوتا ہے اگر بہت سی مرغیاں مر جائیں, جیسے ایوین انفلوئنزا جو ہے H7 اور H9 کی وجہ سے کم از کم 12 بلین پاکستانی روپیز اس سے لاس ہو. اینڈ دس لاس واز ان بریڈرس, layers, in broilers and also in fancy poultry production. Decreased supply of chicken and meat pipeline due to high humidity during viral outbreaks. Outbreak ہوگی تو لوگ بھی نہیں کھائیں گے, اور بدلے کے پاس جو فارمرز کے پاس مرغی ویسے نہیں ہوگی بیچنے کے لیے, تو یہ بھی پھر ڈیمانڈ اور سپلائی چین ڈسٹرب ہو جائے. ایک اور جو آج کل میں دیکھ رہا ہوں, یہ ڈاکٹر جدون آپ کے لیے بھی انفارمیشن ہے, وہ کوئی نہ کوئی اخبار میں ایک اشتہار دیتے ہیں جی یہ جو ہے بیماری آ گئی ہے مرغیوں, وہ فلاں جگہ جی اتنے بندے مر کے کھا کے. یہ سب ریومر, دے آلسو ڈیمیج ٹو دی پولٹری انڈسٹری. اور یہ بھی پھر لوگ کہتے ہیں. کل پرسوں مجھے ایک بندہ ملا, وہ ڈاکٹر تھا, وہ کہہ رہے ڈاکٹر صاحب کو آپ کو ایک چھوٹا سا ایک لکھیں کہ جی برڈ فلو پھر آ گیا پاس. میں کہ میں پاگل ہوں, میں لکھوں یہ یو آر اینیمی آف دی کنٹری اور یو آر فرینڈ آف دی کنٹری. تو انکریز ان امپلائمنٹ ہو جاتی ہے کہ جب پولٹری نہیں ہوگی تو امپلائمنٹ کہاں ہوگی, فارمر کہاں سے ان کو تنخواہ دے. تو یہ پھر یہ پرائس ہائیک جو آج کل بھی چل رہا ہے, یو آر لوکنگ ایٹ اٹ.
تو سمری جو ہے میں نے آپ سے جو باتیں کی ہیں کہ جو ڈے اولڈ چیکس ہیں وہ ہیلدی پیرنٹس لیں اور ان میں وہ اسپیشلی پیرنٹ جن میں گڈ مٹرنل اینٹی باڈیز ہوں وہ چیکس میں وہ پھر کیوں ضروری ہے دیز مٹرنل اینٹی باڈی ہیلپ دی چیکس ٹو فائٹ اگینسٹ دی وائرسز ان دیئر ارلی لائف. اگر مٹرنل اینٹی باڈی نہیں ہوگے تو دے ول بی سسپٹیبل فرام دی ڈے ون. ہاؤسنگ آف پراجنی اینڈ گڈ انوائرمنٹ کنڈیشن, جیسے آج کل انوائرمنٹ کنٹرول کیا اس میں اسپیس بھی ہو, لائٹ بھی ہو, واٹر بھی صحیح ہو, واٹر فیڈ بھی صحیح ہو, ٹیمپریچر ریلیٹیو ہیومیڈیٹی بھی ہو, روڈنٹ کنٹرول ہو, تو اس طرح کی چیزیں اس انوائرمنٹ. مانیٹرنگ دی یونیفارمٹی آف فلاک, یہ پہلے ہو گئی ہے بات, بایوسیکورٹی کی بات ہو گئی ہے. ٹریٹمنٹ جو ہے یہ نہیں ہے کہ جی ٹریٹمنٹ پہلے تو فارمرز خود ہی کرتے ہیں اور اس کے بعد جب بہت سے مرنے شروع پھر وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. میرا خیال ہے کہ یہ پہلو بھی بڑا ہی امپورٹنٹ ہے, ہمیں ٹریٹمنٹ کے اوپر اس کے اوپر ایک اچھے ڈاکٹر کو مل لینا چاہیے. ویکسینیشن بڑی امپورٹنٹ ہے. اسٹریس اوائڈ کریں. اسٹریس جو ہے ایسے ہوتا ہے کہ جی شیڈ کے باہر سے ایک کتا جو ہے وہ چلا بھونکتا, وہ برڈ جو اسٹریس ہے اس میں کارٹیکوسٹیرائڈ جو ہے ہارمونز ہیں ان کا لیول زیادہ ہو گیا ہے اور امیونو سپریشن. اسٹریس, آپ نے برڈ کو پانی نہیں دیا, آپ نے ان کو فیڈنگ پراپرلی نہیں دی, آپ نے لائٹ ان کو پراپر ٹائم پہ نہیں دی, تو یہ بڑی. اور پھر یہ ہے کہ ایک اور بڑی بات ہے, میں اسلام آباد میں ایک ہے نور پولٹری بریڈرس, وہاں میں جایا گیا تھا, غلام دلانی مرحوم اس کے مالک تھے, تو وہ مجھے لے جاتے, ڈاکٹر اسلم مرحوم بھی وہاں فارم منزل سے, وہ مجھے ساتھ لے جاتے, تو he will go and sit with the birds. اور برڈ پھر اس کے پاس آتے تھے, مجھے کہتے تھے ڈاکٹر صاحب یہ برڈ تو بالکل ٹھیک ہے, یہ میرے پاس نہیں آ رہا, یہ گزر نہیں رہا, یہ ایک ہی جگہ بیٹھا ہوا. تو اس طرح بھی مانیٹرنگ ہوتی ہے. تو ایتھیکل ایشوز بھی ہیں. ایتھیکل ایشوز یہ ہے کہ جو ہم جب برڈ میں مارٹیلٹی ہوتی ہے اکثر ہم ان کو پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے. جو انفیکٹڈ مٹیریل, انفیکٹڈ لیٹر ہے اس کو ہم پراپرلی ڈسپوز آف نہیں کرتے, فارم کو ہم پراپرلی ڈس انفیکٹ نہیں کرتے. ہمارے جو ایتھیکل ایشو میں یہ بھی آتا ہے کہ جو آپ کے ورکرز ہیں فارم پہ وہ بھی ہے, تو یہ بھی بڑا امپورٹنٹ. تو کار کیسز جو ہیں یہ دیکھیں کتنے جان مارے, یہ انفلوئنزا کی وجہ سے ہیں شاید, برائلر ہے. تو جب اتنی زیادہ مارٹیلٹی ہوگی یا اتنی زیادہ ماربیڈیٹی ہوگی تو ان کو ڈسپوز کیسے کریں گے؟ یہ تو نہیں باندھ کے تو سڑک کے اوپر رکھے کہ جو مرضی آئے گا کارپوریشن کا ٹرک ان کو ہاتھ لے جائے گا, وہ ایسے نہیں. پراپر ڈچ لیں, اس میں ڈس انفیکٹنٹ ڈالیں, اس کے بعد چونے کی لیئر ڈالیں, اس کے بعد مٹی ڈالیں, اس کو بند کریں. تو دفن کرنا جس کو کہتے ہیں نا, ہم انسانوں کو بھی دفن کر دیتے ہیں نا, تو یہ ان کو بھی ایسے کرنا چاہیے. تو تھینک یو ویری مچ. آئی تھنک دیٹ از آل واٹ آئی وانٹیڈ ٹو سے. If you have any questions or any comments, so I'm here to talk about. Thank you very much, sir. You have done a great job, and in a very short time, you gave a very comprehensive end-to-end process, and you told us that how the viral diseases can impact on the performance, on profitability and morbidity of the birds, and that is directly related to the profitability of the farmer. So I guess there are very important points which are highlighted today, and as per our normal norms, we will pass on this discussion to our participants, those who are willing to ask questions. تو میری ایک ریکویسٹ ہوگی, یہاں ایک لیجنڈ آف پولٹری بیٹھے ہیں جو کہ ان کو پاکستان میں بھی بہت زیادہ جانتے ہیں, لیکن سعودی عرب میں, بنگلہ دیش میں, جارڈن میں, and in many other countries, that gentleman is very famous for the disease control and on the production. Basically, انہوں نے اپنا کیریئر بھی پروڈکشن سے شروع کیا ہوا ہے. تو کین آئی ریکویسٹ ڈاکٹر حنیف نذیر ٹو ایڈ سم انفارمیشن which so far I have delivered. جی ڈاکٹر حنیف نذیر. ڈاکٹر صاحب ان کا ذرا مائک جو ہے ان کو آن میوٹ کریں. میوٹ کیجیے گا اپنا. ہاں جی, ہو گیا ان میوٹ. جی سر, جی آ رہی بات.
اچھا پروفیسر صاحب، پروفیسر ڈاکٹر اکرم منیر صاحب، آپ نے جو میں سمرائز کروں اس میں آپ نے ایک تو اپنی ریسرچ کو شامل کیا ہے اور ایک اپنی جو آبزرویشنز ہیں فیلڈ کی اس کو شامل کیا ہے، اور پھر ریئل ٹرمز میں جو آپ نے لاسز دیکھے ہوئے ہیں، ابھی بھی دیکھتے ہیں آپ، تو ان کا ذکر بڑے خوبصورت انداز میں کیا گیا ہے. اور میرے خیال میں جو اس فورم کا آبجیکٹو ہے جدون صاحب نے جو رکھا ہوا ہے وہ ینگ ٹیلنٹ کو بھی مطلب گروم کرنا اور ان کو اس قابل بنانا کہ وہ آنے والے چیلنجز کو دیکھ سکیں. تو یہ میرا خیال ہے کافی حد تک آپ نے بہت شاندار طریقے سے اس کو کور اپ کیا. ڈیزیز کی اہمیت اس طرح ہے کہ اگلے دن ایک فارم پہ تھے ہم، اور وہاں پہ ایک ایکسپیرینسڈ صاحب نے کہا کہ جی باقی سب کچھ ہینڈل ہو جاتا ہے، ڈیزیز آ جائے تو پھر وہ فلاک نہیں سنبھلتا اور پھر وہ بڑا لاس ہوتا ہے. تو آج کل چونکہ جیسے آپ نے بڑا تفصیل سے ذکر کیا، بڑی ملٹی ڈائمینشنل اپروچز ہیں اور بڑی بہت ہی پہلے وہ چھوٹی چیزیں کہلاتی ہوتی تھیں، اس پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، لیکن اب جو جتنی فاسٹ گروئنگ بریڈز ہیں برائلر میں، یا فاسٹ بہت زیادہ ایگ پروڈیوس کرنے والی لیئرز ہیں، اتنی ہی زیادہ وہ ولنریبل بھی ہیں ڈیزیز کے لیے. تو جو آپ نے کارنر مینشن کیے کہ ان کو بلاک کرنا چاہیے اگر فلاک کی پرفارمنس لینی ہو، تو میرے خیال میں جو لوگ کر رہے ہیں وہ سکسیسفل ہیں، جو نہیں کر رہے وہ ظاہر ہے سفر کرتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی وہ بیماری دینے کا باعث بن رہے ہوتے ہیں. تو بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ میرا تو انٹرنیشنل کافی جانا رہتا ہے، کووڈ سے پہلے. اب کووڈ تو کہیں جانے نہیں دیتا، لیکن پھر بھی آن لائن کافی لوگوں سے رابطہ رہتا ہے. اور جو اب آ گیا ہے کانسیپٹ وہ یہ ہے کہ سروائیول آف دی فٹیسٹ، کیونکہ ریٹس نے ویسے نہیں بڑھنا جو جب پولٹری شروع ہوئی یا جب پیک پہ تھی. اب تو وہ جو مارجنز ہیں ان کو بڑی ڈیٹیل میں جا کے ہی فلاک کو مینیج کر کے کیا جاتا ہے اور وہ ویسے سروائیو کرتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت مزہ آیا. اور نیشنل ڈیزیز کنٹرول کمیٹی جس میں آپ ہمارے رہنما ہیں اور اس میں ملک بھر کی جو پولٹری ایکٹیویٹی والی یونیورسٹیز ہیں، ریسرچ آرگنائزیشنز ہیں، ریفرنس لیبز ہیں پرائیویٹ پبلک سیکٹرز کی، اور لیڈنگ ویٹنیرینز ہیں، وہ سارے نیشنل ڈیزیز کنٹرول کمیٹی کے ممبر ہیں. اور جو آپ نے پروگرام دکھایا ہے یہ ظاہر ہے آپ کی کوشش سے نیشنل ڈیزیز کنٹرول کمیٹی نے ریکمینڈ کیا. اور میں پوچھتا رہتا ہوں کہ یہ جی جس نے کرایا اس کا کیا، تو پتہ چلتا ہے کہ جی وہ کچھ اور ہی کرا دیا ہوتا ہے. تو جنہوں نے کرایا وہ بتاتے ہیں جی کہ ٹھیک ہے ہمارا پرفارمنس ٹھیک رہی. سو آئی تھنک آپ کی یہ پریزنٹیشن واز کورنگ پریکٹیکل اینڈ آل سارٹ آف انفارمیشن وچ youngster required to groom himself or herself to work in the challenging poultry. I mean, جو آگے آنے والی پولٹری ہے اس میں تو جو ایک یورپین پروڈکشن نمبر کہلاتا ہے، بہت سے لوگوں کو پتہ ہوگا، وہ اب کچھ 400 سے اوپر بھی لینا شروع ہو گئے ہیں. تو اتنی کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں آپ نے مینجمنٹ کا ذکر کیا، پانی اور فیڈ کا ذکر کیا،
بیماریوں کے کنٹرول کا ذکر کیا. تو سارے کارنر جو آپ نے ٹچ کیے وہ میرے لیے بہت اہم ہے, کیونکہ بندہ ہر وقت سیکھتا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ینگسٹرز ہیں یا جو بھی پریکٹیشنرز ہیں ان کے لیے اٹ واز ویری یوزفل. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ سر. ونس اگین آپ نے بڑی اچھی سمری کی جو سر نے پریزنٹ کیا, کیونکہ بہت سی پریکٹیکل باتیں ہیں جو ایکسپیرینس کے ساتھ, تجربے کے ساتھ جو ہے وہ بندہ سیکھتا ہے. اور اس پلیٹ فارم کا مین پرپز بھی یہی ہے کہ ہم وہ تمام چیزیں سلیس کر کے سادہ الفاظ میں اپنے ینگسٹرس کو اور یا آپس میں شیئر کریں. اچھا سر, میرا اکرم صاحب سے کویشچن ہے, پھر میں باقی اپنے ساتھیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ کویشچن پہ, کہ جیسے کہ سر ہم نے ایک اسکیجول ڈیزیز اپنا ویکسینیشن کا ہم نے بتایا کہ یہ اسکیجول ہونا چاہیے. میرا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ کیا ہم اس اسکیجول کو ریویو کرتے ہیں یا ہمارے ایپیڈیمیولوجیکل سروے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر ہم سال بائی سال کو چینج کریں, یا اس کو جو ہے وہ علاقہ وائز جو ہے وہ ہم اس کو ڈیفرنٹ کریں؟ کیا اس طرح کا بھی ہم کوئی پروگرس کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ, آئی گاٹ یور کویسچن. اینڈ ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب ہی ہیں جو کہ وہ ڈیزیز کنٹرول کے بھی ہیں, چیئر پرسن بھی ہیں اس کے. جتنے بھی ایکسپرٹ ہیں یہ آج کے نہیں ہیں, یہ کم سے کم پچھلے 20-25 سال سے 30 سال سے تو وہ ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں فرام ویریس ایریاز, فرام ویریس یونیورسٹیز, فرام ویریس پروونسز, اور جیسے فیڈ والے بھی آ جائیں گے, ویکسین والے بھی آ جائیں گے. دے ڈو آل دس کہ یہ جو ویکسین کام کر رہی ہیں یا یہ جو اسکیجول ہے یہ پراپر ہے, اور اس کو ہم کیسے مور افیکٹو بنا سکتے ہیں. تو وہ ریویو کرنے کے بعد ہی یہ جو مطلب پی پی ہے, پاکستان پولٹری ایسوسیشن, اٹ گیوز دیٹ ٹو دی فارمرس. اس میں اکثر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہمیں ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ جی یہ میں نے مطلب اگر میں نے آپ نے ریکمینڈ کیا جی گمبورو جو ہے وہ 10 دن کو لگا دے, کوئی کہتا ہے جی پہلے دن کو لگا دے, وہ کیا دونوں پہلے وہ ریسرچ کرے گا, اینڈ دین ہی ول لک آفٹر کہ جی برڈ کو امونوسپریشن تو نہیں ہو گیا, کیونکہ گمبورو آپ کو پتا ہے نا امونوسپریشن کاز کرتا ہے. اور اس کے بعد کیا اس کی اینٹی باڈی رسپانس جو ہے وہ مختلف ڈیز کے اوپر, مختلف روٹس کے اوپر اور مختلف پریپریشن کے مطابق ٹھیک ہے یا کہ نہیں ٹھیک. دس از ریویوڈ سر, اور اس کے اوپر بڑی اچھی اچھی لمبی لمبی میٹنگز ہوتی ہیں. پچھلے دنوں ایک میٹنگ ہوئی تھی کہ جو مطلب میرا حال ہے کہ 10:30 بجے شروع ہوئی تھی, میرا حال 2:30 بجے تک چلتی تھی. یہی چیزیں ڈسکس ہوتی. تھینک یو. جی جی سر, بالکل آئی گاٹ دا آنسر, بیکاز یہ ہم اپنے تمام جو دیکھنے اور سننے والے لوگ ہیں ان سے شیئر کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو اسکیجولز بنتے ہیں یا جو شیڈولز بنتے ہیں ان کے پیچھے پوری سائنس انوالو ہے, اور دن رات کی محنت اور مشاورت ہے, جس کے بعد یہ ہم اسکیجولز ہم لانچ کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سمیرہ علی, انہوں نے اپنا ہاتھ ریز کیا ہے. میں سمیرہ اپنا مائک انمیوٹ کریے گا اور اپنا کویشچن پوچھیے گا پلیز. ڈاکٹر سمیرہ, آپ کیا سن سکتی ہیں مجھے؟ جی جی سر. سر میرا کوشچن ہے سر سے کہ وائرس اور ویکسینیشن جو ہم کرتے ہیں اس کے ساتھ اینٹی بایوٹک کا ہم یوز کر سکتے ہیں. مطلب اگر ہم نے کسی برڈ پہ اینٹی بایوٹک چلائی ہوئی ہے تو اس میں اگر ہم ویکسین کرنے جا رہے ہیں تو کتنے ٹائم کے بعد ہمیں ویکسینیشن کرنی چاہیے, اور جب ویکسینیشن کر لیے اس کے بعد کتنے ٹائم کے بعد جو ہے ہم اسے اینٹی بایوٹک جو ہے وہ نہیں دے سکتے. اور کبھی کبھار فار ایگزامپل اگر ہم نے ویکسین کی ہے اس کے بعد اگر کوئی برڈس میں ایسے سائن سمٹم آ جاتے ہیں جیسے فلو وغیرہ یا کھانسی, تو اس کے بعد ہمیں اسے کتنے ٹائم کے بعد اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ دینی چاہیے؟ تھینک یو ویری مچ, اٹس اے ویری گڈ کویشچن, اینڈ آئی بلیو کہ میں بھی آپ کی لینگویج میں جواب دوں گا. ویکسینیشن اور اینٹی وائرل یوز اور اینٹی بایوٹک یوز یہ بالکل 3 ڈفرنٹ چیزیں. Remember, vaccination will only be effective when it is given to a healthy bird. اور اینٹی وائرل جو ہے بیسیکلی وہ بھی بعض کا تو وہ دے سکتے ہیں آپ ڈیورنگ انفیکشن. اگر آپ کو کوئی انفیکشن کا شک ہے یا کوئی آپ کو برڈز میں کچھ ماربیڈیٹی نظر آ رہی ہے, لیکن
یاد رکھیے گا کہ ویکسینیشن کے بعد اینٹی وائرس دینے کا مطلب کہ یہ جو اینٹی وائرس ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے وائرس کے ہی بیسی کی وجہ سے وہ ویکسین میں ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے امیونٹی بنتی ہے. اور جو اینٹی وائرس ہے نا موسٹ آف دی ٹائم دے آر ڈیمیجنگ ٹو دی امیون سسٹم. اس لیے کٹھے تو دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ون از گیون وین دی برڈ از ہیلدی, ادر از وین دی ڈیزیز از سسپیکٹڈ کہ جی آپ کے فلاک میں آ گئی ہے یا کچھ 10-12 برڈ. اب وہ کرتے کیسے ہیں اینٹی وائرل انفیکشن کنٹرول کیسے کرتے؟ ایک ریپلیکیشن سائیکل ہوتا ہے جس میں ایک جو وائرس ہے اس نے مختلف سٹیپس کے تھرو جانا. اور وہ سٹیپس جو ہیں جی پہلے ایگزارپشن ہے, اس کے بعد وائرس نے اندر جانا ہے, اس کے بعد پروٹین ہے, اس کے بعد یہ بڑی بایو کیمسٹری کی سائنس ہے. وہ میں آپ کو اس وقت بتاؤں گا تو سارا ٹائم کمزور ہو جائے. تو اس میں کچھ نا ایک انزائمز ہوتے ہیں پروٹین جو نیچر ہیں, وہ انزائم جو ہیں بیسیکلی 2 طرح کے انزائم ہیں. ایک تو جو ہے وہ اس کی ریپلیکیشن کو انہانس کرنا ہے, ریپلیکیشن آف دی وائرس. تو یہ جو اینٹی وائرس ہوتے ہیں موسٹلی ان وائرسز کے اوپر کام کر رہے ہیں جو کہ ریپلیکیٹ کرنے کی جستجو کر رہے ہوتے ہیں. ان کی پینیٹریشن روک دیں گے, ان کی آن کوٹنگ روک دیں گے. تو جب تک یہ 2 سٹیپ نہیں ہوگے وائرس سے انفیکشن کاز نہیں کر سکے گا. میڈم نے پوچھا مجھ سے کہ جی اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں یا نہیں. اینٹی بایوٹکس کیوں دیتے ہیں؟ وائرسز کے اوپر تو اینٹی بایوٹکس کام ہی نہیں کرتے. ہوتا یہ ہے کہ سم ٹائم دیر آر سپر انفیکشن, جو میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ وہ بیکٹیریل انفیکشن بھی ساتھ آ گئی. میں نے پہلے عرض کیا کہ جو وائرسز ہیں جو نیچرل انفیکشن ہیں ان میں امیونو سپریشن کرتے ہیں. جیسے گمبورو ہے یہ امیونو سپریشن کاز, میرک ہے امیونو سپریشن کاز, ایون ایوین انفلوئنزا امیونو سپریشن کاز کرتا ہے. یعنی لٹرلی میں نے تو یہی کہا ہے کہ ایوری وائرس انفیکشن ول کاز امیونو سپریشن ان دی باڈی. ٹھیک ہے. اب امیونائزیشن کی وجہ سے جو سراؤنڈنگ میں انوائرمنٹ جو بیکٹیریل پیتھوجنز ہیں they will be able to attack and establish the infection. ٹھیک ہے. وہ جو انفیکشن وائرس کی وجہ سے ہوئی ہے اس کو ڈیٹیریوریٹ کریں گے فردر. اس صورت میں آپ اینٹی بایوٹکس دے سکتے ہیں. لیکن یاد رکھیے گا کہ سم ٹائم میں جو اینٹی بایوٹکس ہوتے ہیں they are dangerous for the health of the bird. جیسے اس صورت میں ایک برڈ پہلے پانی نہیں پی رہا اور اس کے بعد آپ ESP3 اس کو دینی شروع کر دیں, یا آپ اس کو کوئی براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک دے دیں. That will add into the problem of the birds. Thank you very much, sir. Now may I request to Mr. Haseeb صاحب کہ سر آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں اور اپنا کوشچن یا کمنٹ دینا چاہیں تو پلیز. آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. ابھی آ رہی ہے آگے کر دیں, مائک آگے کر دیں. جی ڈاکٹر صاحب میرا ایک کوشچن ہے آپ سے پلیز. آپ کی ایک سلائڈ تھی جس میں لکھا ہوتا ہے زونوسس افیکٹ آن ہیلتھ آف کنزیومر. اس میں سیکنڈ پوائنٹ تھا این ڈی از ٹرانسمیسیبل ٹو مین. میں بتاتا ہوں آپ کو. میں آئی واز ورکنگ ود دی immunomodulative effect of پرولیم. ٹھیک ہے. اور اس میں مجھے اینڈی کا وائرس یوز کرنا پڑا. میں نے پہلے کیا کہ ایک اسٹرین ہے امریکہ کی اسپیشل. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اینڈی امریکہ میں نہیں ہوتی وہ غلط کہتے ہیں. ایک اسپیشل اسٹرین ہے جی بی ٹیکسس جی بی اسٹرین کہتے ہیں وائرس کو. I was working with that and I was inoculating that virus to the embryos. تو میری آنکھوں میں کسی جگہ خارش خورش ہو گئی تو میں نے غلطی سے آنکھ کو مطلب کھجلی کر دی. دوسرے دن میری آنکھیں سوج گئی. جب میں نے شیشے کے آگے دیکھی تو مجھے ایسے لگا جیسے خون نکل رہا ہے آنکھوں سے. تو مائی ایڈوائزر واز اے فادر ان دی یو ایس, چائنیز تھا. تو اس نے کہا مجھے بھی ہوا تھا ایسے. When I was student, I also got same problem. تو ہوا پھر کیا کہ 3 دن کے بعد اس نے کہا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا,
3 दिन के बाद इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे 4 से 5 दिन लग गए थे और उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक था विदाउट एनी मेडिकेशन। तो ये इसका मतलब ये बताने का है कि ये जो कंजक्टिवाइटिस जो है वो Did I answer your question? जी, thank you very much. Thank you. Okay. Now we have Dr. Shoaib साहब, इनका सवाल है या कमेंट है सर, अगर अपना माइक आप अनम्यूट कर लें और you can ask your question please. Dr. Shoaib साहब. Okay. I guess we go to the next person, Dr. Zara Zaman. If you can unmute your mic and you can ask your question, please. जी ज़ारा, आप अपना माइक अनम्यूट कर लें प्लीज. Anyhow, we have Benazir Kamal. Benazir, you can unmute your mic, please. Hello. वैद माइक अनम्यूट है सबके? Thank you so much, sir. आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी. आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट. सर, मेरा ये क्वेश्चन था कि आपकी एक स्लाइड में लिखा हुआ था कि जो आईवी क्लासिक की वैक्सीन है वो हम स्प्रे के थ्रू देते हैं. तो मेरा क्वेश्चन ये था कि स्प्रे के थ्रू मतलब अगर हम उसको स्प्रे करते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल इन एनवायरनमेंट, तो वो जो वायरस है आईवी का वो इम्यूनिटी बर्ड के आपने लिखा है 1 डे ऑफ चिक, यानी वो चूजा है, तो चूजे के वो अंदर इम्यूनिटी देगा या वो आईवी क्लासिक का जो वायरस इन एनवायरनमेंट है ये उसको किल करेगा? Madam, it's a very good question, and I think Hanif Nazir would like to comment on this. Basically, whenever we give the vaccine, it is for the तो environment को vaccine कुछ नहीं करता. Environment is never vaccinated. It's basically the host, animal or the poultry or the human being. We give vaccination only to those hosts which can be infected by the natural infection. तो ये एनवायरनमेंट में उसका कोई ऐसा तलक नहीं है. हाँ, ये हो सकता है कि बाज़ का आप जो वैक्सीन करते हैं प्रॉपरली पता होना चाहिए कि बाज़ का हम अपनी वाइल्ड फेंक देते हैं, लाइव वायरस वैक्सीन जो है वो हम फार्म के ऊपर ही फेंक देते हैं. उससे फिर चांसेस होते हैं कि वायरस में एस्केप इनटू द एनवायरनमेंट. वो फिर उसके लिए फिर डिसइंफेक्शन और क्लीनिंग और वॉशिंग और फिर डिसइंफेक्शन इस तरह के काम चलते हैं. जी मैडम. तो सर इसका मतलब ये है वो जो सर वो इसका ये मतलब हुआ कि वो जो आईवी की हमने स्प्रे की थी तो वो एरोसोल के जरिए उस चूजे के अंदर जाएगी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल. ओके, थैंक यू सर. ओके Okay, may I request to Dr. Shoaib Aslam साहब, आप अपना माइक अनम्यूट करें प्लीज. अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया आपका जदूम साहब. सॉरी, मेरा माइक ऑन करने की परमिशन मुझे बहुत लेट मिली. सबसे पहले तो मैं आपके फोरम पे कांग्रेचुलेट करना चाहता हूँ सब लोगों को. बहुत अच्छा सेशन था और सर अकरम मुनीर साहब ने बहुत अच्छा इसके ऊपर प्रेजेंट किया. मैं एक रहनुमाई लेना चाहता हूँ सर हनीफ से, सर अकरम साहब से. सर 2 वजूहात होती हैं. तो यह है कि कोई इन्फेक्शन है और वो वेट गेन नहीं करने दे रही बर्ड को. दूसरी प्रॉब्लम हमारी फीड बेस्ड भी हो सकती है, इनडाइजेस्टिबिलिटी. और मेरा ये सवाल है कि जिस तरह हमारे ह्यूमंस के अंदर आजकल वाटर बहुत पुअर क्वालिटी का आ रहा है, तो क्या बर्ड्स के अंदर ये जो वाटर का पुअर क्वालिटी का आना है इसकी वजह से इनडाइजेस्टिबिलिटी का कोई रोल लगता है आपको? कोरिलेशन कर सकते हैं हम लोग अगर पुअर प्रोडक्शन से बात करें हम लोग, स्पेशली मीट टाइप बर्ड्स में? प्लीज. मुझे खुशी है कि जिस जगह मैं काम करता हूँ जो साहब मेरे साथ ही काम करते हैं वही मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो डॉक्टर साहब इज बेसिकली प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी एट रिफा. वेरी गुड क्वेश्चन. देखिए
Can you listen me? Can you listen जी me? सर please? प्लीज, वो डिस्ट्रक्शन Okay. है। और ये क्रॉस टॉक शुरू हो गई ना? जी सर कंटिन्यू प्लीज। डॉक्टर साहब, जब जो बर्ड्स जो हैं, अगर आप उसको देंगे ही ऑर्गेनिज्म पानी में या मतलब फीड में, तो वो बेसिकली कई किस्म के होते हैं। उनमें कुछ तो होते हैं जो कि डायरेक्टली इन्वेसिव होते हैं ऑन द बॉडी ऑफ द बर्ड। कुछ होते हैं जो कि उनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे फंजाई होते हैं। फीड में अक्सर आपको पता है फंगस टॉक्सिन बन जाती हैं, अफ्लाटॉक्सिन होती हैं। और 3 किस्म की फंजाई जो है पाकिस्तान से भी आइसोलेट होकर बताया भी जा चुका है, अस्परजिलस फ्लेवर्स, अस्परजिलस फ्यूमिगेटस एंड अस्परजिलस नाइजर। तो ये बात का तो डायरेक्टली स्पोर जो है इनहेल करके बाद दे कम अप विद द प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ जाती है, रेस्पिरेटरी में ज्यादा आती हैं। तो एक तो ये हो गया। फिर उनके जो टॉक्सिन्स हैं वो नर्वस सिस्टम डैमेज कर सकती हैं। फिर ये है कि वो जो टॉक्सिन्स हैं बेसिकली उसकी ग्रोथ को मतलब अफेक्ट कर सकती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है किडनी डैमेज कर सकती हैं, लीवर डैमेज कर सकती हैं। तो ये हो गया उनका। अब जो पानी है, पानी तो कभी आप अगर अंदरूने लाहौर जाएं तो आपको पता चल जाएगा कि किस किस्म के पानी की नलें हैं हमारी। पानी जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जब हम लोग पढ़ते थे आपकी तरह, तो उस वक्त पानी बहुत साफ था लाहौर। वाटर टेबल भी अराउंड 30 फीट था। अब मेरा 400-500 फीट के ऊपर जो वाटर टेबल हो चला गया। तो जितना वो वाटर टेबल है बेहतर है, उतना ही वो पानी भी साफ है। अब दरिया रावी के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं, पता तो कौन सा पानी होता है उधर? हाईली कंटेमिनेटेड विद फीकल मटेरियल। और फीकल मटेरियल में क्या है? मोस्ट ऑफ द एंटेरोबैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन द फीकल मटेरियल। मोस्ट ऑफ द एंटेरोवायरसेस आर प्रेजेंट इन इट। एंटीवायरस इज प्रेजेंट इन फीकल मटेरियल। इसी तरह ये जो एआई वायरस है, इट इज प्रेजेंट इन एडिनो वायरसेस, नेम एनी वायरस। तो ये जो वायरसेस हैं, अगर वो पानी कंटेमिनेटेड, अब हमें पता है कि हेपेटाइटिस क्यों हो रही है लोगों को ज्यादा? वन ऑफ दोज रीजन इज द कंटेमिनेटेड वाटर। तो वो जो वायरसेस हैं, जो पानी में जो बैक्टीरिया हैं या कोई फंजाई भी हैं, तो दे विल डेफिनेटली हैव देयर रोल। कुछ इम्यूनो सप्रेशन काज कर देंगे, कुछ ग्रोथ का जो स्लैब जानवर का उसका काम कर देंगे, कुछ जो है उनको ग्रो ही नहीं कर रहे, कुछ मॉर्टेलिटी काज कर देंगे। तो अल्टीमेटली लीडिंग फॉर consternation of the father. ठीक है? Okay sir, thank you very much. Thank you, sir. May I request to Zara to unmute herself and then she can ask the question, please. Assalamu alaikum. Can you hear me? Yes, Zara. अच्छा, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, वो मैंने से क्वेश्चन करना था एज अ कंसल्टेंट, कि मेरा आपसे भी क्वेश्चन है और हनीफ नजीर साहब अगर सुन रहे हैं तो उनसे भी क्वेश्चन है कि अगर हम किसी फार्म को देख रहे हैं, मतलब अभी हमने उसे देखना स्टार्ट किया एज अ कंसल्टेंट, उससे पहले वो फार्म किसी और डॉक्टर के अंडर था या कोई और मेडिसिन वहाँ पे चल रही थी, वहाँ पे बेसिकली एक रेस्पिरेटरी इशू चल रहा है और वो कॉम्प्लेक्स बन गया है। हाँ, 2-3 मेडिसिन उन्होंने चेंज करके ट्राई की हैं, तीसरी हम अब उनको रिकमेंड कर रहे हैं। अगर हमने रिकमेंड की है और उसके बाद रिजल्ट्स नहीं आए और वो सूरत हाल मजीद खराब हो गई है, तो अब इस चीज को कैसे हैंडल करें कि वो मतलब एक थोड़ा मेस्ड अप सिचुएशन है, इसको इस मसले को टेक्निकली कैसे हैंडल करें कि शुरू से ही हम कुछ या कोई लिवर टॉनिक पहले उसको साथ साथ तो चला रहे होते हैं, लेकिन कैसे इस चीज पे हैंडल करें कि वो कॉम्प्लेक्स हम डॉक्टर देख ज़ारा कर मेरी सकें। बात सुने ज़ारा, डॉक्टर ज़ारा मुझे एक बात बताएं, मेडिसिन करनी चाहिए, ये तो आपको पता ही होना चाहिए। जी सर। मेडिसिन जी सर। रिकमेंड करने के लिए अगर तो बैक्टीरियल मेडिसिन के लिए हमको मेडिसिन दे रहे हैं, उसके लिए हमें पता तो होना चाहिए ना कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं। जी सर। जो एंटीबायोटिक्स हैं उनको वो सेंसिटिव है, ठीक है। बात करते हैं हमें ऐसे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि जो बैक्टीरिया वो तो ग्रो नहीं कर रहे उसे, लेकिन जो सुपरफिशियल बैक्टीरिया दे आर ग्रोइंग, हम एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी उनकी कर देते हैं एंड दैट एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी डज नॉट। मैं आज आपको बड़ा ओपनली कह रहा हूँ, मैं
ایک ABR سیمینار تھا ادھر NIH میں, اس پہ بھی میں پرسوں جب بیٹھا تھا. There are only 5 or 6 antibiotics left with the physicians. Maybe the veterinary physicians, maybe the human physicians. ان کے ارد گرد وہ دے رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے رائٹ ڈائگنوز کر کے, اب مثلا اگر آپ کو فلاد کو مائکوپلازموسس کی پرابلم تو آپ اس کو پینسلین دے سکتی ہیں. اوکے, اس کے علاوہ باقی باتیں اور بھی ہیں, لیکن ڈاکٹر نجیب نذیر صاحب کمنٹ کریں گے. جی ڈاکٹر صاحب. جی زارا, اینڈ ایڈنگ ٹو وٹ پروفیسر اکرم منیر سیڈ, آج کل ایک امبریلا بنی ہے جب سے اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کی بات ہوئی ہے کہ ان کو کیسے مائنس کیا جائے لائف سٹاک اور پولٹری یوز میں. تو پریسیژن فارمنگ کا ذکر آتا ہے. پریسیژن فارمنگ یہ ہے, جیسے اکرم منیر صاحب نے بتایا, کہ اگر برڈ کمفرٹیبل نہیں ہے, اس کا ٹیمپریچر, اگر اس کی وہ اپنا بایو سیکیورٹی کوئی کمپرومائز ہے یا اور کوئی اس کے اوپر سٹریس ہے, تبھی ڈیزیز آئے گی, ورنہ تو ڈیزیز تو اراؤنڈ ہوتی ہے. اب اس میں جو کانسیپٹس ہیں وہ گٹ ہیلتھ کے ہیں, اور گٹ ہیلتھ میں پی ایچ جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, اور 3.8 پی ایچ پہ گٹ جو ہے وہ بڑی کمفرٹیبل رہتی ہے. اس کے علاوہ جو ٹائم پہ ویکسینیشنز ہیں جو کہ امیونو سپریشن کاز کرتی ہیں, جن میں تھائمس ڈیمیجنگ بھی ہیں اور برسا ڈیمیجنگ بھی ہیں, ان کو پروٹیکٹ کر کے اگر امیونو سپریشن نہ ہونے دیں تو آپ کو میڈیسن یا اس طرح کے کمپلیکس کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. جب آپ کمپلیکس میں چلے جاتے ہیں, جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو یہ ایزی نہیں ہوتا اس سے باہر نکلنا, کیونکہ شارٹ لائف ہے برائلر کی, اور اس میں وہ ٹائم ہی نہیں بچتا کہ وہ برڈ جو ہے وہ رسپانس کرے, کیونکہ ایوریج ڈیلی گین دیکھیں کتنا ہو گیا ہے, تو وہی آلموسٹ بڑا سٹریس ہوتا ہے. تو میں اس میں گزارش کروں گا کہ ایسڈ جو گٹ ایسیڈیٹی ہے, یا جو آپ پانی یوز کر رہے ہیں, جو پانی کا سوال تھا, تو پانی جو ہے وہ 3.8 یا 4 پی ایچ کا ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا جو TDS ہے, ٹوٹل ڈیزالوڈ سالڈس, وہ منیمم ہونے چاہیے. ویسے تو 1000 تک بھی چل جاتا ہے, لیکن اگر 400-500 ہو تو وہ بڑا اچھا پی ایچ ہے برڈ کے لیے. تو برڈ پہلے سمجھیں کہ بیمار کیوں ہوتا ہے. تو بیمار ہوتا ہے کسی نہ کسی فیکٹر کی وجہ سے, جو کہ پروفیسر صاحب نے جن کا کافی ذکر کیا, اور وہ ایلیبوریٹ بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ اس بات پہ زیادہ فوکس کریں کہ اس میں کیا کمی رہ گئی ہے کہ یہ برڈ امیونو سپریس ہوا ہے, اور جس کی وجہ سے یہ اپنی ڈیزیز کمپلیکس میں پھنس گیا. میں اس میں تھوڑا ایڈ کروں گا ڈاکٹر نذیر صاحب کے. بعض کار ایسے کرتے ہیں کہ ہم دوائیاں اتنی زیادہ دے دیں, جیسے آپ بھی فرما رہی ہیں, تو ٹاکسیسٹی ہو جاتی ہے جانور کو, اور وہ ٹاکسیسٹی جو ہے وہ اس کے مختلف جو امیونو کمپیٹنٹ آرگنز ہوتے ہیں, وہ آرگن کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. ایک تو یہ ہے. ایک ہوپ ہے مجھے, جو میں کسی جگہ پڑھا تھا, یہ فار دی آڈینس ہے, کہ اینٹی بایوٹکس بھی اپنی جگہ بڑے اہم ہیں, اینٹی وائرس بھی بڑے اہم ہیں, لیکن آپ نے ایک لفظ سنا بیکٹیریوفاج. بیکٹیریوفاج ہے کہ جس میں وائرس جو ہے وہ بیکٹیریا کو انفیکٹ کرتے ہیں اینڈ کل دیم. رشیا میں ایک ریسرچ چل رہی ہے کہ وہ بیکٹیریوفاجز ڈیولپ کر کے جو وائرس انفیکشن جو کہ ٹھیک نہیں نارملی, جیسے کینسر ہے, اس میں اگر کوئی کاز وائرس نکل آئی ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے وہ کہتے ہیں بیکٹیریوفاجز یوز کریں.
ٹھیک ہے. اب یہ ہے کہ بیکٹیریوفاجز بیسیکلی جو سپر انفیکشن ہوئی ہوں گی ان کو کل کر دیں گے. اور وائرس کا آپ کو پتا ہے کہ اپنا ایک سائیکل ہوتا ہے, انفیکشن سائیکل. انفیکشن ہوگی, سمٹمز آ گئے, اس کے بعد ریکوری شروع ہوگی. جیسے آپ کووڈ کی بھی دیکھ رہے ہیں کہ لہر آئی, اسے بہت سارے انسانوں کو بیمار کیا, آہستہ آہستہ وہ کام ہوتی ہے. جو ریکور ہو گئے دے ہیو گڈ اینٹی باڈیز. جی میڈم. Thank you, sir. Thank you so much for listening my queries. السلام علیکم سر. بلال you can ask your question please. سر میرا سر ڈاکٹر اکرم منیر صاحب سے سر ایک کویشچن ہے سر. آج کل سر ہم پولٹری میں دیکھ رہے ہیں سر بہت مس یوز آف اینٹی بایوٹکس ہے سر. جو پولٹری فارم کے جو آنرز ہوتے ہیں یا مینیجرز ہوتے ہیں وہ ہلکی سی بھی سر کوئی ڈیزیز دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں اینٹی بایوٹک اسٹارٹ کروائیں کہیں مورٹیلٹی نہ ہو جائے سر. وہ مس یوز آف اینٹی بایوٹک کی وجہ سے سر ہیومن سائڈ پہ بھی ریزسٹنس کریٹ ہو رہی ہے سر, کیونکہ جو ہیومن سائڈ ہم میٹ کنزیوم کر رہے ہیں ادھر اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کریٹ ہو رہی ہے سر. اور ہمارے ہیومن سائڈ کے جو ڈاکٹرز ہیں سر سمپل سے انفیکشن کے لیے بھی سر 500 mg اینٹی بایوٹکس ریکمینڈ کرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں سر, اور وہ بھی 5 days 6 days کے لیے. تو سر ہماری سائڈ پہ بھی بہت ریزسٹنس آ رہی ہے, 3rd جنریشن 4th جنریشن 5th جنریشن اینٹی بایوٹکس آ گئی ہیں سر. تو سر ان فیوچر ایز اے ویٹرینیرین سر ہمارا کیا رول ہے, ہم کس طرح اینٹی بایوٹک ریزسٹنس کو ہیومن سائڈ پہ بھی کم کر سکیں, کیونکہ یہ زیادہ ہیومن ہماری جو ہیومن لائف ہے وہ مور ہماری پرائورٹی ہے. ویری امپورٹنٹ کوسچن آن دی پبلک ہیلتھ پوائنٹ آف ویو ایز ویل. میری بات سنیں, یہ ڈاکٹر حنیف نذیر صاحب بیٹھے ہیں تو ڈاکٹر صاحب کسی کمپنی کے مالک تھے, تو ایک بہت بڑی کمپنی میں کوئی پرابلم آ گئی تو انہوں نے مجھے اپروچ کیا کہ جی ڈاکٹر صاحب کیا کریں. اینٹی بایوٹک سینسٹیوٹی کی تو اس میں ایک دوائی آئی تھی, اس کا نام تھا ایمیکوئل. وہ اینٹی بایوٹک سینسٹیوٹی کے بیس پہ اس کی سینسٹیوٹی آئی. وہ بھی جیسے یہ بچی کہہ رہی تھی نا کہ کمپلیکس بن گیا, یہ بن گیا, تو وہ اس قسم کا کمپلیکس بنا ہوا تھا. وہ جب وہ دوائی دی گئی ایمیکوئل تو تیسرے دن میرے گھر میں ایک مٹھائی کا ڈبہ آ گیا کہ جانور ٹھیک ہو. یہ ہے پراپر اپروچ. اب مس یوز یہ ہے کہ آپ انڈر ڈوز کرتے ہیں, اوور ڈوز کرتے, دونوں ڈینجرس ہیں. آپ اس کو پراپر ٹائمنگ کے لیے نہ دیں. اگر وہ ریکمینڈیڈ ہے, فرض کریں کہ 5 دن کے لیے آپ دے رہے ہیں, جی 15 دن دے رہے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ جو آج کل جو دوائیاں چل رہی ہیں زیادہ ٹائیفائڈ کو کنٹرول, وہ مہینہ یوز کرا دیتے ہیں. سپروفلوکسیسن جو ہے جی مہینہ یوز کر. یہ بیسیکلی ایک بات اور بھی ہے کہ جس سیکٹر میں جتنی زیادہ پرابلم آئیں گی اس سیکٹر کے لوگ اتنا زیادہ ان کے حال کی طرف بڑھیں گے. اب ایک برڈ فلو کی جب پرابلم آئی تو میں آئی وینٹ ٹو سی اے ویری بگ پرسن ان ہیلتھ یونیورسٹی, ویری بگیسٹ پرسن ان ہیلتھ یونیورسٹی. تو مجھے کہتا ہے ڈاکٹر اکرم نے آپ کو پرابلم کیا ہے؟ پرابلم آ گئی ہے, بندے بیمار ہوتے جائیں گے. ہم نے تو شروع سے دیکھا بندے بیمار ہوتے رہتے ہیں, ٹریٹمنٹ ہوتی رہے, کچھ مر جاتے ہیں, کچھ بچ جاتے ہیں. یہ ہے ان کا سوچ. ٹو می اوور ڈوزنگ, انڈر ڈوزنگ, امپراپر یوز اور ایکسپائرڈ میڈیسن کا یوز, یہ سارے چیزیں ہیں جو کہ ڈرگ ریزسٹنس میں ہیلپ کر رہے ہیں. ڈرگ ریزسٹنس آر ڈیفینیٹلی پاس تھرو ملک and they make the strains resistance. They are present in the meat too. اور میٹ جو ہے ہم تو بڑا کوک کر کے کرتے ہیں, بعض لوگ تو بالکل اس کو پوری طرح کوک بھی نہیں کرتے. I have seen people in US they don't take the properly cooked meat. تو یہ چیزیں جو ہے کہ جب آپ کچے ہوئے وہ کھائیں گے گوشت تو اس میں وہ دوائی جو ہے وہ تو اس میں موجود ہی ہے. ہوتا ہے کہ بٹ بیسیکلی ہارمونس کا بھی یہی پرابلم ہے. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ ہمیں ہمت دے کہ ہم تھوڑی سی ریسرچ بیس باتیں اگر کریں دیٹ ول ہیلپ اس. ہم پہلے ہمیں یہ ایک اسٹڈی کر لینی چاہیے اگر یہاں کوئی اور یونیورسٹی کے بندے بیٹھے ہیں کہ جو ملک ہے اگر ہم کسی ایک اینیمل کو لگاتے ہیں, فرض کریں کہ ہم اینوفلاکسین لگا دیں انجیکشن پہ, تو اس کو دیکھیں کتنے دن وہ ملک میں آ رہے ہیں وہ اینٹی بایوٹک, اس کی کوانٹٹی کتنی ہے. تو اگر وہ کوانٹٹی کم ہو گئی ہے تو کتنی دیر بعد کم ہوتی ہے, اونلی دین دیٹ ملک از سیف. یہ بڑے اپروچز ہیں.
मॉलिकुलर लेवल की भी हैं, हर तरह की अप्रोचेज हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली आई थिंक इसके ऊपर एक पूरा सेशन अगर डॉक्टर साहब को कंडक्ट कर लें तो दैट विल हेल्प ऑल ऑफ अस. थैंक यू. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमें प्रिवेंशन से जो है ना प्रिवेंशन की तरफ जाना चाहिए, ना कि ट्रीटमेंट की तरफ. तो उसके लिए मेरा ख्याल है कि बहुत सी जैसे सर ने भी जिक्र किया, बहुत सी ऐसी अप्रोचेस हैं जिन पर हम काम करते हैं. मैं बेनज़ीर को रिक्वेस्ट करूंगा कि बेनज़ीर यू जस्ट वांट टू आंसर ज़ारा और बिलाल के क्वेश्चन को आप आंसर करना चाह रहे थे. देन वी जी विल सर. क्लोज द सेशन. जी सर. सर जो डॉक्टर बिलाल ने कहा कि वेटनरी में साइड में रेजिस्टेंट आ रहा है, तो आई वुड लाइक टू से कि रेजिस्टेंट जो आता है जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है तो उसकी वजह से उसके प्लाज्मिड ट्रांसमिट करते हैं. तो बेसिकली हम लोग गलती ये करते हैं, जैसे हमारे में भी होता है कि डॉक्टर हमें रेकमेंड करता है कि आप 5 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक लें, लेकिन आफ्टर 2 to 3 डेज हमें थोड़ी बहुत सेटिस्फेक्शन मिल जाती है कि हमारी हेल्थ बेटर है, तो हम लोग एंटीबायोटिक जो है वो बंद कर देते हैं. अब जो बैक्टीरिया है तो वो बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं रहता, फिर ये है कि उसमें एक साइडल इफेक्ट जो होता है वो खत्म हो जाता है. नाउ इट बिकम स्टैटिक, और स्टैटिक के बाद जैसे ही कोई कंडीशन मिलती है वो फिर से सरवाइव करता है. सिमिलरली हमारे पोल्ट्री या फिर लाइफ स्टॉक में भी हो रहा है कि हमें एक रिकमेंडेशन दी जाती है कि आपको एंटीबायोटिक, इतनी एंटीबायोटिक दैट इज एक्चुअल अमाउंट लिखी हुई होती है और इतने दिन तक देनी है. वहां हम गलती करते हैं. अब आते हैं डॉक्टर जहरा की बात पर. डॉक्टर जहरा ने जैसे कहा, ज़ारा ने कहा कि उनका कॉम्प्लेक्स बन गया था. वहां पर फिर मैं वही बात कहूंगी कि हम लोग असल में लेबोरेटरी टेस्टिंग नहीं करवाते. होता यह है, एक बंदा आता है, अच्छा बैक्टीरियल इन्फेक्शन काफी हद तक सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाता है, तो हमारी जो पूरी एक फोकस होता है दैट इज ऑन वायरल डिजीजेस. सेकेंडरी डिजीजेस हमें इतने समझ नहीं आते जो कि बैक्टीरियल होते हैं, क्योंकि उनके सिम्टम्स जो होते हैं वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं. अब होता यह है कि हम जो है उसको इग्नोर कर देते हैं और फिर ये है एक एंटीबायोटिक चलाते हैं, दूसरा नहीं चलाते, तो उस हिसाब से भी रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है. तो इट इज रेकमेंडेड कि आप कोई भी एंटीबायोटिक या कोई भी दवाई चलाने से पहले उसकी एक लेबोरेटरी टेस्ट करवा लें. उससे हमें पता चल जाएगा कि आया इन्फेक्शन कौन सा है, कौन सा बैक्टीरिया है. सेकेंडली एंटीबायोटिक टेस्टिंग भी उसकी हो जाती है डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से, और वो 24 आवर्स में हमें रिजल्ट मिल जाते हैं कि उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया के अगेंस्ट कौन सी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक हमें यूज करनी चाहिए. थैंक यू सर. थैंक यू. वेरी वेल आंसर्ड, वेरी वेल आंसर्ड. लेकिन इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा डॉक्टर ज़ारा, जस्ट 1 मिनट. प्लाज्मिड है क्या? दे आर दी बेसिकली जीन ट्रांसफरिंग मटेरियल प्रेजेंट इन दिस. तो अगर मेरे सेल्स में वो प्लाज्मिड दे हैव टेकन अप दैट रेजिस्टेंस, तो जो आगे प्रोजेनी होगी ना उसमें भी रेजिस्टेंस ट्रांसफर हो जाएगा. बिल्कुल सर. तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मैं जदूर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज ये एंटीबायोटिक यूज के ऊपर जरूर एक सिटिंग रखें, और उसमें डॉक्टर हनीफ नजीर साहब हैं, उसमें और बहुत से लोग हैं, उनको इनवाइट करें. लेट अस बी फॉर द कॉमन पीपल कि वो एंटीबायोटिक्स को कैसे कुक करें. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच सर. आई गेस जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, ज़ारा का जो मेरा लास्ट क्वेश्चन है उसमें सुमेरा जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, आई विल कम बैक टू यू. जस्ट वन कमेंट उस साइड पे कि देखें हमारे वैसे ब्रायलर की लाइफ साइकिल ही बहुत छोटी सी है, और अगर हाँ वहाँ पे 3 कंसल्टेंट्स ऑलरेडी कंसल्टेशन दे रहे हैं तो प्रॉब्लम वहाँ पे कंसल्टेंट्स का नहीं है, थोड़ा सा जो फार्म मैनेजर है उसको भी रिव्यू किया जाए कि जो कि सबकी छोटी छोटी एडवाइजेस लेके उसको मिक्स एंड मैच कर रहा है. तो प्रॉब्लली वहाँ पे हमें एज अ प्रोफेशनल पीछे हो जाना चाहिए कि जो बंदा हर एक से एडवाइजेस लेके चलता है और उसका मिक्सचर बना के यूज करता है, तो हमें उनको भी अवॉइड करना चाहिए. तो दिस मस्ट बी वन ऑफ द पार्ट ऑफ द अप्रोच. जी मेरा जस्ट क्विकली अगर आप अपना फाइनल क्वेश्चन या कमेंट. अच्छा, इस पे मैं एक कमेंट कर सकता हूँ? सर प्लीज सर. हाँ जी, ये मेरा ख्याल है जो क्वेश्चन पूछा गया, किन से, कौन साहब थे वो जिन्होंने क्वेश्चन पूछा कि वेटनरियन का क्या रोल रहेगा? बिलाल साहब ने ये क्वेश्चन किया था. हम वेटनरियन ये समझते हैं कि हमारा काम सिर्फ दवाई देना है, प्रेस्क्रिप्शन लिखना है, और उसके बाद वो बंदा लेके जाएगा फार्मेसी पे और फिर वहाँ से दवाई ला के देगा. असल में प्रिसीजन फार्मिंग अब वेटनरियन को सीखनी है कि वो क्या क्या कंट्रीब्यूटरी फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से प्रॉब्लम आती है.
اور یہ میں نے ادھر پریزنٹیشن دی تھی یواس پتو کی کیمپس میں کہ پریسیژن فارمنگ جو ہے اس میں لوگوں نے اینٹی بایوٹک کی ضرورت کو بہت کم کر دیا، اور بلکہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جو 0 لیول پہ پہنچ گئے ہیں. تو ویٹنیرین وری نہ کریں، ان کا رول اور بڑھ رہا ہے، کیونکہ پہلے وہ کرتے تھے کہ ہاں جی یہ پرابلم آ گئی، اس کے بعد یہ وہ کرتے تھے اس کی یہ دوائی دے دیں وہ دوائی دے دیں. اب جیسے جدون صاحب نے بھی کہا کہ پریونشن، اور پریونشن کو اب پریسیژن فارمنگ کہا جاتا ہے. تو پریسیژن فارمنگ کے جو بڑے قریب ہیں، جو برڈ اپنے کو ہیلدی رکھتے ہیں اور امیونو سپریس نہیں ہونے دیتے، فیڈ مثال کے طور پہ 200 گرام اگر فرسٹ ویک کا ویٹ نہیں آتا تو یہاں پہ ہی گڑبڑ شروع ہو گئی. اب تو جو امائنو ایسڈ ہیں وہ ایمبریونک فلوئڈ میں بھی انجیکٹ ہو رہے ہیں برازیل اور امریکہ میں، وہ اور 1 گرام جو فرسٹ ویک کا ویٹ ہے وہ الٹیمیٹلی ڈیلی ویٹ گین، جسے ایوریج AVG ڈیلی ویٹ گین کہتے ہیں، اس میں 4.5 گرام کا فرق آ جاتا ہے. تو اب تو فارمنگ فرسٹ ویک کے ارد گرد گھوم رہی ہے، اور ایمبریو کے اندر جو ہے وہ امائنو ایسڈ انجیکٹ ہو رہے ہیں. تو پریسیژن فارمنگ کے اوپر اپنا فوکس ہمارا ویٹنیرین کا ہوگا، نہ کہ مختلف قسم کی دوائیاں لکھنے کا. بالکل آپ نے سر بالکل صحیح فرمایا کہ اب پورا اینڈ ٹو اینڈ پروسیس جو ہے وہ ویٹنیرین کی رسپانسبلٹی ہے، اور اس کے ہمیں پورے سائیکل اور پورے چین کو ہم نے ریویو کرنا ہے، کیونکہ بڑے جو فیکٹرز ہیں جس میں ہیلتھ ہے، انوائرمنٹ ہے یا آپ کی نیوٹریشن ہے، ان تمام کا ایک کامبو رول ہے، اور ہم نے مل کے کولیبریٹو اپروچ کے ساتھ کام کرنا، اور اسی لیے ہم جو نئی فارمنگ سسٹمز ہیں ان کو بہتر کر سکتے ہیں اور ان کو اڈاپٹ کر سکتے ہیں. فائنل کمنٹ فرام سمیرا، دین وی ول کلوز دا سیشن پلیز. سر میرا کوشچن ایک یہ تھا کہ فار ایگزامپل اگر کہیں پہ کسی ڈیزیز کا آؤٹ بریک ہوتا ہے، وائرل ڈیزیز کا کسی فارم پہ، تو وہاں پہ ہم کتنے ٹائمز کے بعد دوبارہ برڈس رکھ سکتے ہیں؟ اور فار ایگزامپل اگر ہمارے پاس ایک مہینے کے کہیں آؤٹ بریک ہوا ہے، 1 منتھ کے بعد ہم نے اسے سینیٹائز کر کے فارم کو وہاں پہ دوبارہ برڈس رکھے ہیں اور ان کو ویکسین کر دی ہے، تو کیا وہ دوبارہ ان پہ امپیکٹ کرے گا وہ وائرس؟ Should I answer? جی سیکٹر کا آنسر لینا ہے کہ یا کے لینا ہے آپ نے؟ جسٹ کوئی لفظ ٹائم بتا دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جس جگہ بھی کوئی پرابلم آتی ہے کسی بھی شیڈ میں یا کسی فارم کے اوپر، شوڈ بی شیور کہ کون سا وائرس ہے، کون سا جراثیم ہے اس میں. اس کے بعد آپ نے برڈ کو یا ٹریٹ کر لیا، جو بھی کیا، اس کے بعد برڈ وہاں سے مارکیٹ ہوئے. تو مارکیٹ کرنے کے بعد برڈ کے باقی مٹیریل پڑا ہوا ہے وہاں، اس میں یوزڈ فیڈ ہے، اس میں لیٹر پڑا ہوا ہے، اس میں فیڈر پڑے ہوئے ہیں، اسی طرح اس میں اور دوسری کیا ان کو ڈسپوزل ان کی کہ بیسیکلی اس کو ڈس انفیکٹ کرتے ہیں پراپرلی. اس کے بعد دیر از اے رول کہ کم از کم 15 اور 20 دن کے درمیان آپ اس میں سے سمیئر اینڈ سویب ٹیسٹ لیں، جس میں آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ وائرس یا یہ بیکٹیریا اس میں ابھی ہیں یا نہیں ہیں، اور اگر ہیں تو پھر دوبارہ ان کو ڈس انفیکٹ کریں. ایٹ لیسٹ جو میرے ذہن میں ہے کہ 2 سے 3 مہینے جو ہے نا وہ بیسیکلی ہے تو یہ ہائیلی اکنامک ڈپریشنٹ، لیکن یہ ہے یہ 2 سے 3 مہینے میرا حال وقت ہونا چاہیے. باقی انیس نذیر صاحب کچھ بتا دیں. جی بڑا اچھا سوال ہے، اور یہ کیونکہ مجھے موقع ملا کافی عرصہ میں نے ایک بہت بڑی کمپنی میں فارم کے، تو وہاں تو یہ آپشن ہی نہیں ہوتی کہ آپ فارم کو ریسٹ دیں، کیونکہ پیچھے بریڈر نے انڈا دیتے رہنا ہے، اور اس کے بعد وہ ہیچری پروڈیوس کر رہی ہوتی ہے، اور پھر اس نے فارم پہ جانا ہوتا ہے. یہ اسکیجول بنا ہوتا ہے، مطلب سال کا شاید. سوری، یہ جو میں نے باتیں بتائی دیٹ واز فار دی اوپن شیڈز. جی میں آپ کی باتوں میں ایڈ کر رہا ہوں. تو اور
اب یہ ممکن ہے. اب جیسے امریکہ میں وہ لٹر ہی تبدیل نہیں کرتے, وہ جو پچھلے فلاگ کا لٹر ہے اسی کو تھوڑا سا اس کے اوپر ڈس انفیکٹنٹ کر کے تو اسی پہ فلاگ ڈال لیتے ہیں. یعنی انہوں نے کس بات پہ فوکس کیا ہوا ہے؟ وہ چیزیں جو برڈ کو بیمار کرتی ہیں. دیکھیں نا, ابھی میرے اور آپ کے ہاتھوں پہ پتہ نہیں کون کون سے بیکٹیریا ہیں, لیکن ہمیں کیوں نہیں کچھ کہہ رہے؟ وہ اس لیے نہیں کہہ رہے کہ ہم بہتر ہیلتھ میں ہیں اور بہتر امیون سسٹم ہے ہمارا. تو حالانکہ آپ کسی وہ میرا خیال ہے بے نظیر مجھے ایکسپرٹ لگ رہی ہیں بیکٹیریولوجی کی, اگر آپ ٹچ کریں اپنی انگلی کسی میڈیا میں تو سارے بیکٹیریا اس میں نکل آئیں گے تقریباً. تو اب بالکل یہ فوکس ہے کہ آپ نے برڈ کو بیمار ہی نہیں ہونے دینا. یہ اتنا چلا گیا اس کے پیچھے, کیونکہ 28 دن پہ 26 دن پہ ایک فوڈ برانڈ ہے جو لوگ پسند کرتے ہیں, چھوٹا چکن کھانا, وہ کوئی 19 دن میں تیار ہو جاتا ہے. تو ایسا کوئی اب ٹریٹمنٹ کا آگے چل کے آپشن نہیں ہوگا. تو ویٹس کو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ پریونشن, اور پریونشن کا مطلب یہ نہیں دوائیاں دینا, پریونشن کا مطلب ہے وہ کون سے فیکٹر ہیں وہ فارمر جو ہے وہ کر رہا ہے جس کی وجہ سے وہ پرابلم آ رہے ہیں. تو جب آپ وہ کریں گے تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں نے ہوتے دیکھا ہے, اور بالکل یہ پاسبل ہے کہ اگر آپ وہ فیکٹرز کو دیکھیں تو آپ اس کمپلیکس میں نہیں پڑیں گے. یہ کافی میرا پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے. Thank you very much, sir. I guess today we have a very wonderful session. اور سب سے اچھی بات یہ کہ we had a question, we had interaction, اور اسی طرح ہم ایک دوسرے سے جو ہے وہ two way learning process ہوتا ہے, اور اس process کو ہم continue کریں گے. With this, I would like to thank Professor Dr. Mohammad Akram Saab کہ جنہوں نے time نکالا, and he has given us insight on the viral effect on performance and the profitability of the bird. So we take a lot of take-home messages, but key is that we are going to have a next session on the antibiotic use, because that's very important, and we will also be covering up with the topic that what could be the potential role in coming livestock or poultry production, especially with respect to veterinarian. So we will cover these things in coming sessions. So once again, thank you very much who all has participated, who has asked a question. If there are some questions remain unanswered, we'll try to come back with the answer, and we would be sending the post follow-up minutes of the meeting of today's session. So still, if you have a question, you can send us those questions. We can get those sorted or answered from our respected speaker. So with this, I would like to say thank you very much. آپ جہاں بھی ہیں خوش و خرم رہیں اور اپنے آپ کو سیف رکھیں. انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے اسپیکر کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. ٹل دین, السلام علیکم. وعلیکم السلام.